अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और इन राइटर का मैं नावल पहले भी कर चुकी हूँ। तो इसे अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नावल अच्छा था वो पहले वाला भी, तो यकीनन आप लोगों को ये वाला भी पसंद आएगा। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अम्मा को भी पता नहीं क्या है, रोज़ भेज देती हैं। आज अम्मा से साफ कह दूँगी मुझे नहीं जाना आइंदा इन के घर, बुढ़ी कहीं की। वो सलमा खाला के घर से वापस आ रही थी और साथ में खाला को भी कोस रही थी, जो रोज़ इसे बुलवा कर घर के सारे काम कर इसे करवाती थी। अभी वो अपने ख्यालों में खाला को बुरा भला कह रही थी। जब इसकी नज़र सामने पड़ी तो इसके होश उड़ गए थे। सामने से बकरों की टोली इसी की तरफ आ रही थी। इसकी खौफ से आंखें फैल गई थी। बकरे वो भी खुले हुए। इस सोच के आते ही वो डर के मारे कांपने लगी और इधर उधर अपने जाए फरार के लिए निगाह दुराई थी तो इसे एक घर का गेट खुला हुआ नजर आया। इसने एक नज़र फिर से सामने डाली तो एक बकरा दौड़ता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। तभी इसने एक जोरदार किस्म की चीख मारी और बिना कहे देखे इस खुले गेट वाले घर के अंदर घुस गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। एक हाथ में पानी वाला पाइप और दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़े वो गेट खोले। गेट की सफाई में मगन था जब एक लड़की बौखलाई हुई अंदर दाखिल हुई थी। लड़की का ध्यान बाहर की तरफ था, मगर लड़की को देखकर ज़ियान के गाने को जहाँ ब्रेक लगी थी वहीं वो हैरान भी हुआ था। जी मोहतरमा, कौन है आप और ऐसे कैसे किसी के घर में घुसी चली आ रही हैं। ज़ियान ने झाड़ू वाला हाथ घुमाते हुए लड़की से इस्तफसार करने लगा। वो हकलाते हुए बाहर की जानिब इशारा कर रही थी। हाँ क्या है बाहर। वो चलता हुआ गेट से बाहर झांकने लगा था। बाहर तो कुछ भी नहीं है। वो इस लड़की को देखता हुआ बोला था, कहीं तुम चोर तो नहीं हो और इस बहाने से अंदर घुस आई हो। आजकल वैसे भी ऐसे डकैतियाँ हो रही हैं, पहले बहाने से अंदर घुस आती हैं फिर वो होनक बनी। इसकी बात सुन रही थी कि बीच में इसकी बात काटी। कहाँ का डर, कहाँ का खौफ। इसकी बात सुनकर इसे गुस्सा ही आ गया था। दिमाग तो ठीक नहीं है तुम्हारा, दिमाग तो ख़राब नहीं है तुम्हारा। ऐसी लड़की दिखती हूँ मैं और तुम कौन होते हो। बुलाओ अंदर से किसी घर के बंदे को। आजकल सर पर चढ़ा रखा है उन्होंने अपने नौकरों को। वो वापस वही आयत रहमान बन चुकी थी। वो कहाँ इसकी सुन लेती। ओ हेलो मिस, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, इस घर का मालिक हूँ। वो तो इसकी बात सुन के बड़ा की उठा था। इसकी बात पर आयत ने इसे सरता पैर देखा था। हल्के ग्रे रंग के कुर्ता शलवार में मलबूस शलवार के पाले थोड़े ऊपर किए, हाथ में झाड़ू और पाइप पकड़े आस्तीन चढ़ाए वो शक्ल के अलावा कहीं से भी घर का मालिक नहीं लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो, एक तो घर में घुस आई हो, ऊपर से मुझे नौकर कह रही हो। निकलो यहाँ से। वो इसकी नज़रों से खुजल होता अपनी खुफत मिटाने को थोड़े रौब से बोला था। इसे भी क्या ज़रूरत थी सफाई मास्टर बनने की। रात आंधी आने की वजह से इतनी मिट्टी हो रही थी कि इसे रहा ना गया। घर में कोई था नहीं, इसलिए इसने खुद ही सफाई करने की ठानी थी। मगर अब वो अपने आप को कोस रहा था। देखो मिस्टर, मुझे भी लोगों के घर में घुसने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो बाहर इतने सारे बकरे थे तो मैं डर गई। वो तो आपका गेट खुला नजर आया तो इधर आ गई, लेकिन आपने तो मुझे चोर ही कह दिया। फिर से बकरों का याद आने पर वो डरे सहमे लहजे में बोली तो ज़ियान इसके पल पल बदलते रूप को देखकर हैरान रह गया था। ज़ियान ने वो गौर से देखा तो इसके दिमाग में शरारत आई थी। जी और मोहतरमा, और आप इस बात से डर गई कि कहीं बकरे आपको अपनी खुराक समझ के खा ही ना जाएं। इसके हल्के ग्रीन रंग के कपड़ों पर चोट करता हंसी दबाकर बोला तो आयत ने अपना मुंह मोड़ लिया। जा रही हूँ और हाँ, गेट खुला नहीं छोड़ते, चोर अंदर भी आ सकते हैं। मनहूस से कहती धल्ले से दरवाज़ा मारती निकल गई थी। आराम से, गेट हमारा अपना है, आपके पैसों से नहीं लिया हुआ। वो बुलंद आवाज़ में हाँक लगाता सर झटकता फिर से काम में लग गया था। कहाँ रह गई थी तू। आयत घर में जैसे ही दाखिल हुई तो आमना बेगम ने इसे उतारा था। अम्मा, एक तो आप इस बुढ़ी के पास मुझे भेज देती हो, वो इतना काम करवाती है, फिर अब देर से आने का कह रही हो। वो सहन में पीछे चारपाई पर अम्मा के पास से बैठती हुई बोली। उन्होंने इसे घूरी से नवाजा था। कुछ शर्म है कि नहीं। उन्होंने तुझे कुरान पढ़ाया है, उस्ताद की कुछ तो इज्जत करना सीख ले। स्कूल में भी आए दिन चक्कर लगते रहते थे तेरी शिकायतें सुनने के लिए। अम्मा ने इसे आड़े हाथों लिया था। लो शुरू हो गई अम्मा की वही तकरीरें। वो मुंह बनाकर बोली। पहले ही इसे इस लड़के पर गुस्सा आ रहा था, मजीद कसर अम्मा ने पूरी कर दी थी। ये तो मुँह ही मुँह में क्या बक रही है। चल जा भाई को खाना दे, कब से भूखा बैठा है। इसकी माँ ने इस बहस को ख़त्म करते हुए कहा, क्योंकि आयत बीबी ने अमल तो करना नहीं था। अम्मा, वैसे ये काम तुम खुद भी कर सकती थी। इसका मूड ख़राब हो गया था, दफ़ा होती है ये उठाओ जूती। अम्मा ने इसको घूरते हुए कहा तो वो अम्मा के इरादे भांपते हुए उठ गई थी। हूँ एक मैं ही रह गई हूँ काम करने के लिए। मन्नत आपी सही रह गई हैं अम्मा, आप मेरी भी शादी करवा ही दो। ये कहते इसने किचन की तरफ दौड़ लगा दी थी। इसकी बात पर आमना बेगम की उड़ती हुई चप्पल आई थी, मगर आयत इतनी देर में वहाँ से भाग निकली थी। ये रोज़ ही होता था और आयत हमेशा की तरह आज भी बच निकली थी।
جنت ذرا میری جوتی پکڑا جا، اس خبیث اولاد کو اللہ ہدایت دے، آمنہ بیگم نے جنت سے کہتے آیت کے لیے دعا کی تھی۔ اماں اسے تو لگتی نہیں آپ کی یہ نایاب چپل، مگر میری روز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے اسے اٹھانے کی، جنت بیزاری سے کہتی ہوئی اماں کو چپل دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رحمان صاحب اور آمنہ بیگم کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی منت، جس کی شادی ایک بڑے گھرانے میں ہوئی تھی، وہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں کے پرنسپل نے اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کیا تھا۔ منت سے چھوٹی آیت رحمان زبان کی تیز مگر دل کی اتنی ہی اچھی، جو کہ اسی سال انٹر کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد جڑوا بہن بھائی عمر اور جنت، وہ بھی 7ویں جماعت میں تھے۔ ان کا گھر نارمل تھا اور آیت بی بی کے اونچے اونچے خواب تھے، اسی وجہ سے کچھ پورا نہ ہونے پر وہ ہمیشہ شکایت کرتی تھی، مگر رحمان صاحب کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرے، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ ان کی ایک کپڑے کی دکان تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر آیت کی خواہشات ان چیزوں سے اوپر کی تھی۔ امی اتنی دیر کر دی آپ نے آنے میں، کیا بنا؟ وہ بے تابی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ عالیہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی کچھ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ امی کچھ بول ہی نہیں رہی، وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ کیا بتاؤں اب تمہیں، ادھر جا کر اپنا ٹائم ضائع کیا ہے بس۔ وہ بھی صوفے پر جا کر عالیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے، کوئی بتائے گا بھی؟ وہ اب ان کے پاس آتا جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ عالیہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ ڈونٹ کریٹ سسپینس اینی مور۔ اس کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ تمہارے کہنے پر ہم وہاں چلے تو گئے تھے، مگر وہ لڑکی اتنی شو آف کرنے والی ہے، توبہ! وہ جیسے کچھ یاد آنے پر کانوں کو ہار لگاتے بولی تھی۔ مجھے پوچھنے لگی کہ آپ کس برانڈ کا سوٹ پہنتی ہیں۔ میں تو ثنا سفیناز اور ماریہ بی سے کم کی بات ہی نہیں کرتی، اور اب بھی میں نے ثنا سفیناز کا پہنا ہوا ہے۔ حفظہ بھی اس لڑکی کی نقل اتارتی منہ بنا کر بولی تو ادھر زیان کا منہ لٹک گیا تھا، اور ادھر ذرا ہماری امی جان کی معصومیت دیکھو۔ مجھے کان میں آہستہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ ثنا سفینہ ہے کون ہے، جس کا یہ لڑکی سوٹ مانگ کر پہن کر آئی ہے؟ آپ نے ہنستے ہوئے زیان کو بتایا تو زیان اب سردہ ہی ہو گیا تھا۔ دیکھنے میں تو ایسی نہیں لگ رہی تھی، وہ آہستہ سے بولا جیسے اب اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ دیکھنے میں تو واقعی اچھی لگ رہی تھی، مگر جب بولی تو کفن پھاڑ کر بولی، وہ بھی ثنا سفینہ کا۔ آپ نے آخر میں مذاق سے کہا تھا۔ زیان اپنی ماں اور بہن کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹا، آج شمیلہ کام والی نے تو آنا نہیں تھا، پھر باہر گیٹ وے کی صفائی کس نے کی ہے؟ عالیہ نے اسے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر اس کو ایک دم وہ جلدی سی لڑکی یاد آئی تھی۔ جی امی، بس وہ اتنی مٹی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں کیا، میں نے خود صفائی کر لی، وہ بتاتا ہوا اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ وہ بھی کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ابو عید قریب ہے، اب بکرا آ جانا چاہیے، عمر نے رحمان صاحب سے کہا تھا۔ عمر اور آیت اس وقت رحمان صاحب کے پاس صحن میں بیٹھے باتیں کہہ رہے تھے۔ جنت اندر سو چکی تھی اور آمنہ بیگم غالباً کچن میں تھی۔ خبردار، اگر تم نے یہ بکرے والا شوشہ چھوڑا تو عید آنے میں ابھی دیر ہے، ابھی تو چاند بھی نظر نہیں آیا ہے، وہ عمر کو ڈپٹتے ہوئے بولی تھی۔ ابو اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آج میں بکروں سے اتنا ڈر گئی تھی کہ میری جان پر بن گئی، وہ رحمان صاحب سے لاڈ میں کہتی آخر میں منہ بنا کر بولے۔ اس کی بات پر رحمان صاحب کو ہنسی آ گئی تھی۔ ابو آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ تو اور کیا، بھلا بکروں سے اتنا کون ڈرتا ہے کہ اس کی جان پر بن آئے؟ رحمان صاحب نے ہنسی دبا کر کہا تو آیت نے ایک شکوہ نہ نظر اپنے باپ پر ڈالی۔ اسے ایک دم سے وہ لڑکا یاد آیا تھا، اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا تھا۔ ابو آپ جانتے ہیں مجھے شروع سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ منہ پھلا کر بولی تو رحمان صاحب مسکرا دی۔ اچھا بھائی میری بیٹی اپنا منہ ٹھیک کر لے جلدی سے، رحمان صاحب نے کہا۔ اس کی خفگی برداشت کہاں ہونی تھی، اس کا مطلب آپ عید سے ایک دن پہلے ہی بکرا لائیں گے نا؟ وہ خوش ہوتی ہوئی رحمان صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تھی۔ ابو ایسا کچھ نہیں کرنے والے، ہم کل ہی جا کر بکرا لا رہے ہیں، عمر فوراً سے بولا تھا۔ نہیں بھائی، اب ہماری بیٹی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ رحمان صاحب کے کہنے پر عمر کا منہ بن گیا تھا اور اس نے آیت کو گھورا تھا۔ آیت نے عمر کو چڑھانے کے لیے زبان چڑھائی۔ اب بس اس کے لاڈ اٹھاتے رہا کرے، بالکل بگڑ گئی ہے، یہ اتنی لمبی زبان ہوتی جا رہی ہے اس کی۔ آیت اور رحمان صاحب کا پیار دیکھ کر آمنہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ بیگم آپ پریشان نہ ہو، یہ بہت اچھی بچی ہے ہماری، رحمان صاحب نے پیار سے کہا تھا۔ مجھے تو فکر ہوتی ہے کام میں اس کا دل نہیں لگتا، الٹی سیدھی حرکتیں جتنی مرضی کروا لو اس سے، بس اگلے گھر جا کر کیا کرے گی؟ آمنہ بیگم تو آج جیسے سارے حساب چکانے کو تھی۔ آمنہ کی باتوں سے آیات کا منہ بن گیا تھا، البتہ اب عمر فی الحال انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، رحمان صاحب نے تسلی دی۔ آمنہ بیگم کچھ کہتی آیت بول پڑی تھی۔ اماں اگلے گھر جا کر بہت اچھی بنوں گی، چاہو تو کچھ شادی کروا کر دیکھ لو، کہتے ہی ساتھ اس نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ شرم نہیں آتی، باپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کیا؟ اماں نے بھی کہتے جوتی سے نشانہ لگایا تھا، مگر وہ اندر جا چکی تھی تو نشانہ ایک بار پھر سے چوک گیا۔ آمنہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، وہ واقعی فکر مند تھی۔ رحمان صاحب تسلی دینے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے، سو انہوں نے آمنہ کو تسلی دی، جبکہ آیت کی بات پر وہ ہنسی دبا کر رہ گئے تھے۔ زیان کمرے میں لیٹا کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی اور عالیہ بیگم اندر آئی تھی۔ زیان نے چونک کر دیکھا تو فوراً سے اٹھ بیٹھا تھا۔ امی آپ خیریت ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ عالیہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کے پاس
اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں بیٹا، میں نہیں آ سکتی؟ نہیں، میں ایسے تو نہیں کہہ رہا تھا، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، کوئی کام نہیں تھا، مجھے اس وقت لگا کہ جیسے تم انکار سن کر افسردہ ہوئے وہ تو تمہیں کہنے آئی تھی کہ وہ لوگ دکھاوا کرنے والے تھے۔ پیسے کی تو ہمیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہم نے ہمیشہ سادگی سے زندگی گزاری ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے بھی کوئی سادہ سی لڑکی ہی آئے۔ عالیہ بیگم نے آرام سے سمجھایا تھا۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، مجھے اس سے کوئی خاص دلی لگاؤ بھی نہیں تھا، مجھے بس وہ اچھی لگی تھی، ہم اپنے جیسا میں ہی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ شام سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا عکس آیا تھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا بیٹا، خوش رہو، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اس کے سر پر پیار دیتی اس کے کمرے سے چلی گئی تھی، مگر زیان نے ان کی بات پر خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کے ذہن میں تو وہ لڑکی تھی، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ویسے بیوقوف سی لڑکی تھی، بہت پیاری، پاگل کہیں کی۔ اس کی باتیں یاد کر کے وہ اپنے آپ میں مسکراتے جا رہا تھا۔ اف زیان، حیدر پاگل تو اس وقت تم خود لگ رہے ہو، جو ایک انجان لڑکی کے بارے میں سوچ کر خود سے ہی مسکرا رہے ہو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے کہ مجھے ناشتے میں چیز آملیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے، وہ اونچی آواز میں بنا کسی لحاظ کے بولا تھا۔ گھر میں چیز ختم تھا، مجھے یاد نہیں رہا منگوانا، آپ کو آفس سے لیٹ ہو رہا ہے، تبھی میں نے آپ کے لیے سادہ بنا دیا۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی تھی۔ تو اس کی بھی کیا ضرورت تھی، خود کھاؤ یہ آملیٹ، کیونکہ تم چھوٹے لوگوں کو تو چیز آملیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ درشنگی سے کہتا، آخر میں طنز کے تیر چلاتا کرسی سے اپنا کوٹ اٹھاتے باہر نکل گیا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے طنز کرنے پر آنسو پیتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ماما پاپا گاٹ اینگری وتھ یو اگین ٹوڈے۔ ماما پاپا نے آج پھر سے آپ پر غصہ کیا۔ 5 سالہ موسیٰ نے اپنی ماں کے پاس آ کر معصومیت سے سوال کیا، جو کہ روز ہی اپنے باپ کو اپنی ماں پر غصہ ہوتے دیکھتا تھا۔ No, don't worry, he just got angry at me for my mistake. Mama also scold you when you ever make a mistake. نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، میری غلطی پر ہی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ ماما بھی تو آپ کی غلطی پر آپ کو ڈانٹ دیتی ہیں نا، منت نے پیار سے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا۔ No, you are just lying to me. He scold you daily for no reason. نہیں، آپ صرف مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، وہ روز آپ کو بلا وجہ ڈانٹتے ہیں۔ آپ کے وہ اپنی ماں کا جھوٹ سن کر غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک پھلا کر بولا تھا۔ موسیٰ، وہ آپ کے پاپا ہیں، ایسے نہیں کہتے، اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ Exactly. اینڈ یو آر مائی موم۔ اب اس 5 سالہ بچے نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی ماں کو لاجواب کیا تھا۔ منت نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل کر موسیٰ کے بالوں میں جذب ہوتے گئے تھے۔ کہنے کو تو وہ 5 سال کا تھا، مگر اتنا ہی ہوشیار تھا، اس کی باتوں سے وہ کہیں سے بھی 5 سال کا بچہ نہیں لگتا تھا، وہ اپنے آپ سے کام رکھنے والا بچہ تھا۔ منت کے لیے اس کا سب کچھ، اس کی وجہ سے ہی وہ اپنے شوہر کا یہ رویہ برداشت کر لیتی تھی، اور اس کا شوہر کسی کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس کی عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دیتا تھا، مگر یہ بات اس نے آج تک اپنے گھر والوں کو نہ بتائی تھی، اور موسیٰ کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ وہ ایک سمجھدار بچہ کہیں سے بھی اپنے باپ پر نہیں گیا تھا۔ آپ بھی اٹھ جاؤ، امی بلا رہی ہیں۔ جنت نے آیت کو کوئی تیسری بار آ کر اٹھایا تھا، مگر وہ ڈھیٹ پنی لیٹی رہی تھی۔ اماں سے کہو مجھے نہیں جانا آج بوڑھی عورت کے گھر۔ آیت نے چادر کے اندر سے ہی ہانک لگائی تھی، وہ چادر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہے، تمیز نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اماں نے کمرے میں آتے ہوئے اس کی بات سنی تو غصے سے اس کے اوپر سے چادر کھینچ کر اتاری تھی۔ وہ تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی، اس نے ایسا کب سوچا تھا کہ اماں ہی سن لے گی۔ چل اٹھ، منہ ہاتھ دھو، ناشتہ کر اور دفعہ ہو باجی سے بول جا کر کے تجھے روز قرآن بھی پڑھایا کرے، دنیاوی تعلیم نہ صحیح دینی تعلیم تو لے لے۔ آمنہ بیگم نے حکم صادر کیا تھا۔ اماں، میں نے مکمل کر تو لیا ہے قرآن۔ وہ من بنائی تھی، اس کی ایسی حالت پر عمر اور جنت ہنسی دبائے بیٹھے تھے، تو دوبارہ پڑھنے میں کیا حرج ہے، روز پڑھا کر قرآن، وہ دونوں بھی تو پڑھتے ہیں، تجھے ہی فرصت نہیں ہے اپنی اونٹ پٹانگ حرکتوں میں۔ آمنہ بیگم نے آج اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ اس وقت رحمان صاحب ہوتے تو آمنہ کو کبھی ڈانٹنے نہ دیتے، مگر وہ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ آج چہرے پر خفگی سجائے تیار ہوئی اور جانے کے لیے گھر سے باہر جیسے ہی قدم بڑھائے تھے، پھر سے کل والا واقعہ یاد آیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی بکرا نہیں تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی سلمیٰ خالہ کی طرف چل پڑی تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے اس کا موڈ صبح سے قدرے بہتر تھا، اس لیے اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک نظر اٹھا کر اس گھر کو دیکھا، اور آج دروازہ بند تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی تھی، اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا تھا آس پاس۔ وہ نچلا لب دباتی ہوئی دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی اور گیٹ کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ چٹکی بجاتے ہوئے اس نے اپنا ایک پاؤں گیٹ کے بنے ڈیزائن میں پھنسا ہی دیا تھا کہ پیچھے سے زیان کی آواز پر وہ اچھل ہی پڑی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دھڑام سے زمین پر گر گئی تھی۔ کیا کری تھی آپ؟ ارے تم تو وہی ہو نا جو کل میرے گھر میں گھس آئی تھی، دیکھا تم ہی ہو، تم چور ہی ہو۔ آج دروازہ بند تھا تو دروازے کو پھلانگ کر آنے کا ارادہ تھا۔ وہ اس کے گرنے کا کوئی اثر لیے بغیر بولتے جا رہا تھا۔ آیت کو اس کے ایک مرتبہ پھر سے چور کہنے پر آگ لگی تھی۔ ہیلو مسٹر جھاڑو والے، بات سنو میری، ایک تو تمہاری وجہ سے میں اتنی زور سے گری ہوں، اور پھر تم الٹا ہی مجھے چور کہہ رہے ہو۔ کبھی خود کو بھی دیکھا ہے؟ گلیوں میں جھاڑو دیتے ہوگے، آیت کہاں پیچھے رہتی، اپنا حساب برابر کرتی وہ دو بدو بولی تھی۔ زیان کا اس کی بات پر پارا چڑھ گیا تھا۔
تم بھی مس بکرے والی، میں کوئی گلیوں میں جھاڑو نہیں دیتا اور میرا نام زیان حیدر ہے۔ زیان حیدر، وہ کالر کھڑے کرتے ہوئے اکڑ کر بولا تھا۔ یہ تم نے مس بکرے والی کسے کہا ہے؟ ہاں، جو بھی ہوتے ہو تم، زیان یا زبان، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا نام بھی عائد رحمان ہے۔ فوراً سے حساب چکایا گیا تھا۔ ادار رکھنا کب اس نے سیکھا تھا عائد بی بی نے، جبکہ زین اپنے نام کے پکارے جانے پر دان پیس کر رہ گیا تھا۔ اٹھو اور دفعہ ہو، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ نحوست پھیلانے اس کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ عائد نے ذرا سی معصوم سی شکل بنائی تھی۔ بات سنیں، دھیمے لہجے میں کہتی اسے چھنکا کی تھی۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی، اب اسے کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے عائد کو دیکھا جو چہرے پر مسکینی تاریکی ہے بیٹھی ہوئی تھی۔ بکو، بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ عائد نے من ہی من میں سے ڈھیر ساری گالیوں سے نوازا تھا۔ اس وقت اسے اپنا مطلب نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس جمعدار سے یوں بات نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی، اور مجبوری میں تو گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ مجھے لگتا ہے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اس نے مجھ سے اپنا پاؤں ہلایا بھی نہیں جا رہا، اب میں کیسے اٹھ جاؤں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ زیان تو اس کے پل پل بدلتے روپ سے حیرت زدہ تھا۔ آخر یہ لڑکی تھی کیا؟ تو میں کیا کروں؟ اس میں انداز روکھا سا تھا۔ آپ میری مدد نہیں کر سکتے؟ آنکھیں ٹپ ٹپاتی منہ پھیلا کر بولی تو زیان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور اس نے اپنے دل کے کہنے پر اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اٹھو، وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بمشکل کھڑی ہوئی تھی، پھر سے بیٹھنے لگی تو زیان نے اسے سہارا دیا تھا۔ اس وقت وہ اس کے بہت قریب تھا۔ عائد کو حقیقی معنوں میں آج ڈھیر و شرم نے آن گھیرا تھا۔ آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیسے چل لیں گی؟ ایسا کریں میرے ساتھ اندر چلیں، آپ کے پاؤں کی چوٹ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے اس بار نرمی سے کہا تھا۔ اس کی بات پر عائد کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ زیان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، واقعی وہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ دیکھیے، مجھ پر بھروسہ رکھیے، اس دن کوئی نہیں تھا گھر پر، آج امی گھر پر ہیں، آ جائیں آپ۔ وہ کافی آرام سے بات کر رہا تھا۔ عائد پزل ہو گئی تھی۔ اس طرح کھڑے ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا؟ اندر آ جائیں، شرارت سے کہتا وہ آخر میں اپنی بات دہراتا بولا تھا، تو عائد کو اس کے ساتھ اندر جانا ہی پڑا۔ وہ اس کا سہارا لے کر اندر آئی تھی۔ بیٹھو یہاں، میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتا اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ عائد نے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ ہائے اللہ جی، مجھے بھی کیا مصیبت پڑی تھی اس کے گھر میں جھانکنے کی؟ مجھے لگا کہ شاید آج بھی صفائی کر رہا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے ایک نگاہ ارد گرد گھمائی۔ راہداری سے نکل کر ٹی وی لاؤنج آتا تھا، اور لاؤنج میں ایک طرف 2 سنگل صوفے اور ساتھ میں ایک بڑا سا صوفہ پڑا تھا۔ وہ خود سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ گھر کو سادگی سے سجایا گیا تھا، جو کہ اس کی خوبصورتی کو ابھار رہا تھا۔ کہیں سے بھی بناوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جب وہ ایک سادہ سی فربیہی مائل خاتون کے ساتھ واپس آیا تھا۔ یقیناً وہ اس کی ماں تھی۔ وہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ خاتون اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی بے اختیاری پر افسوس ہوا تھا۔ آنٹی السلام علیکم، وہ جلدی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام۔ عالیہ نے اسے پیار سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ پاؤں پر دکھاؤ۔ عالیہ نے اس کے پاس والے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں اس سے جھاڑو والے نے کیا بتایا ہوگا۔ اب وہ سوچنے لگی تھی، امی میں گھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کا پاؤں کسی پتھر سے اڑا اور یہ گر گئی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ بیچاری سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ عائد سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ زیان بول پڑا اور آخر میں معصومیت سے کہتا عائد پر طنز کر گیا۔ عائد جل کر رہ گئی تھی۔ عالیہ نے غور نہیں کیا۔ دھیان رکھا کرو بیٹا، دکھاؤ پاؤں کو، وہ آرام سے کہتی ہوئی بولی تھی۔ عائد نے جھجکتے ہوئے اپنا پاؤں دکھایا تھا۔ آنٹی آرام سے، وہ آنکھیں میچتی ہوئی ڈر کے مارے بولی تھی۔ زیان اس کے اس طرح کہنے پر مسکرا دیا تھا۔ پاؤں ہلا کر دکھاؤ، عالیہ نے جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہل رہا، وہ مایوس سی بولی تھی۔ یہ موچ ہی ہے پھر، آنٹی نے پاؤں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ معصومیت سے بولی تو ایک مرتبہ پھر زیان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں دوائی لے کر آتی ہوں، وہ لگا دوں گی، ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ کر وہاں سے اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے اب؟ وہ شرارت سے بولا تو عائد نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہاری وجہ سے ہی گری ہوں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ میری وجہ سے کیسے؟ میں نے کہا تھا کہ میرا گیٹ پھلانگ کر اندر آؤ۔ اس کے تو سر پر لگی تلووں پر بچھی تھی۔ میں گیٹ نہیں پھلانگ رہی تھی، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم آج بھی صفائی کر رہے ہو کہ نہیں۔ وہ سچ بتا گئی تھی۔ کیا میں تمہیں کام والا لگتا ہوں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا صدمے سے بولا تھا۔ ہاں، شکل سے تو تم کام والے ہی لگتے ہو، آنٹی نے تمہیں بعد میں اڈاپٹ کر لیا ہوگا۔ وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ او ہیلو مس بکرے والی، اپنا منہ بند رکھو، میں اس گھر کا مالک ہوں، وہ اسے غصے سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کی مدد کی، الٹا وہ اس کے ہی گلے پڑ رہی تھی۔ جمعدار، وہ بھی غصے میں کہتی منہ پھیر گئی تھی۔ زیان کا صبر جواب دے گیا، وہ اس کی طرف پلٹا۔ اٹھو اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اسے بازو سے پکڑتا سختی سے بولا تھا۔ ایک دم سے گھبرا گئی، مگر وہ کہاں کم تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، خود ہی اندر لے کر آئے تھے۔ جا رہی ہوں، بازو چھوڑو میری۔ وہ بھی غصے سے کہتی اٹھی، مگر پاؤں میں شدید درد تھا کہ وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ دیکھو، مجھے گھر سے نکالا تو میں آنٹی کو بتا دوں گی، اس لیے چپ چاپ بیٹھے رہو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی بولی تو زیان کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا۔ مطلب میرے ہی گھر میں مجھے ہی سنا رہی ہے، جیسے گھر میرا نہیں اس کا ہو۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ ابھی مزید اس میں کوئی بحث ہوتی، عالیہ وہاں آ گئی تو دونوں چپ
کر گئے تھے۔ انہوں نے مرہم لگا کے اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ بیٹا دھیان رکھا کرو اپنا، آریہ کو وہ لڑکی بہت بڑی سی لگی تھی۔ شکریہ آنٹی آپ کا، وہ واقعی ان کی مشکور تھی۔ چلو زیان نے اس کے گھر تک چھوڑا۔ آریہ نے زیان سے کہا تو آیت اور زیان نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ آنٹی میں خود چلی جاؤں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی کہ کہیں واقعی اس کے ساتھ نہ بھیج دے۔ بیٹا آپ کے پاؤں میں درد ہے ابھی، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ چھوڑ آتا ہے، چلنا نہیں پڑے گا نا۔ آنٹی نے وضاحت کی تو وہ چپ کر گئی تھی۔ زیان اپنی ماں کے اشارے پر کمرے سے گاڑی کی چابی لینے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ پورچ میں کھڑے تھے اور زیان گاڑی میں ان لوڈ کرتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں تھی۔ دیکھیے مس آپ بیٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے، آپ کی امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ قدرے تحمل سے بولا تھا۔ آیت کو بھی یاد آیا کہ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی ہے تو فوراً گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ گاڑی زیان کو اس کے آفس کی طرف سے اس کی پروموشن ہونے پر ملی تھی۔ گاڑی میں سارا وقت خاموشی رہی۔ 5 منٹ کے فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ آیت نے اسے اپنے گھر کا پتہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ گاڑی کے رکنے پر وہ جلدی سے شکریہ کہتی گاڑی سے نکل گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گیٹ تک پہنچی۔ چلنے میں بھی ابھی دشواری ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جب وہ اندر گئی تو تبھی زیان نے اپنی گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ سنڈے تھا تبھی وہ گھر تھا، باہر کسی دوست سے ملنے گیا تھا۔ واپسی پر کسی کو اپنے گیٹ پر چڑھتا دیکھ وہ بھاگتا ہوا پہنچا تو پتہ چلا وہ بکرے والی محترمہ ہی تھی۔ زیان نے یہ سب سوچتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ وہ گاڑی میں اس کی خاموشی پر کافی حیران ہوا تھا اور پھر شکریہ کہنے پر وہ پورے جی جان سے مسکرایا تھا۔ اگر وہ غور کر لیتی تو شاید واقعی اس کو جان سے مار دیتی۔ وہ گھر واپس آتے عالیہ کو اطلاع دیتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ دروازہ جنت نے کھولا تھا۔ جنت کا ہاتھ تھامے اندر آ رہی تھی۔ جب آمنہ بیگم کی اس پر نظر پڑی تو اس کی طرف آئی تھی۔ اچھا یہاں بیٹھ اور دکھا یہ چوٹ کیسے آئی؟ آمنہ بیگم پریشان سی سے ذہن میں بچھی چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ اماں کچھ نہیں ہوا، بس راستے میں پتھر سے پاؤں مڑ گیا۔ ایک آنٹی وہاں سے گزر رہی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، انہوں نے پٹی کر دی میری، اب میں بہتر ہوں۔ وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ بتاتی ان کو کی پریشانی دور کرتے بولی تھی۔ کتنی بار کہا ہے ہوش میں رہ کر چلا کر، کہیں بھی ٹکرا جاتی ہے۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تیرا؟ آمنہ بیگم ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ آیت کچھ نہیں بولی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ آیت خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے دیکھا تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ اچھا چل جا اندر جا کے آرام کر، میں تیرے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں، وہ اسے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ بھی اندر چلی گئی۔ آج سارا دن وہ کسی سے نہیں لڑی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ سب نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ پاؤں میں درد کی وجہ بتا کر پھر سے خاموش ہو جاتی۔ شکل کا بھی اچھا ہے اور گھر کا بھی ٹھیک ہے، آنٹی بھی بہت اچھی ہیں، گاڑی بھی ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن نہیں یہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں جتنے آپ ہی کے سسرال والے ہیں۔ ایک تو ان کے تو ہر کام کے لیے الگ سے نوکر ہیں۔ وہ رات میں بستر پر لیٹی مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو میں نے کتنا کچھ کہا لیکن اس نے میری مدد بھی تو کی ہے۔ ایک دفعہ پھر دل سے آواز آئی تھی، لیکن کیا پتا وہ اپنی امی کی وجہ سے کر رہا ہو، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی مجھ جیسی کی مدد کرنے کی۔ دماغ نے ایک بار پھر دل کی آواز کی نفی کی تھی۔ اسے وہ ایک دم ہی اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ شروع سے ہی بہت بڑے گھر میں رہنے کے خواب دیکھتی آئی تھی۔ اس کشمکش میں وہ اپنے آپ سے سارا دن الجھتی رہی تھی۔ اف میں کیا سوچ رہی ہوں بھلا، اس جمع دار کے بارے میں وہ جھنجھلا گئی تھی۔ اب جمع دار بھی نہیں لگتا، اچھا خاصا ہے شکل کا۔ دل سے ایک بار پھر آواز آئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ وہ صبح سے ہی اپنی دل کی کیفیت پر حیران تھی، چاہ کر بھی وہ اسے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ ابرار مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اس کی طرف ایک نظر دے کر بولی، جو اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ بولو میں سن رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ نظریں اب بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ آپ مجھے میری غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، لیکن پلیز موسیٰ کے سامنے آپ مت ڈانٹا کریں، وہ بچہ ہے، اس کے ذہن پر غلط اثر پڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف۔ وہ ڈری سہمی بول رہی تھی کہ ابرار کی تیز آواز نے اسے چپ کروا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اب تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں بلا وجہ ڈانٹتا ہوں؟ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، نہیں میں نے بولا ہے کہ میری غلطیوں پر۔ وہ صفائی دینے کو بولی، مگر وہ سن کب رہا تھا، تو مت کیا کرو نا غلطیاں۔ اور اب یہ کون سا ڈرامہ ہے جو خود کو بچانے کے لیے موسیٰ کو بیچ میں لا رہی ہے؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ ڈر کر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ غلط تو اب میں ہی ہوں گا نا، تم تو بہت ٹھیک جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پر کھڑا طنزیہ انداز میں بولا تھا، میں نے ایسا نہیں کہا، آپ آرام سے بات سن لیں میری۔ وہ ہمت کر کے بولی تھی، مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ غصے سے اسے گھورتا کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار کر گیا۔ منت کام کر رہ گئی تھی، کیا کروں، کیسے سمجھاؤں انہیں؟ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ آئے دن لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرار کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ موسیٰ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ بات کر لی جائے، مگر وہ تو اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ابرار کا رویہ یہ 6 سالوں سے برداشت کرتی ہے، وہ تھک چکی تھی۔
امی آج آپ ہی نے نہیں آنا تھا؟ وہ کچن میں عالیہ کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ اس ٹائم وہ کرتا شلوار قمیص میں سادہ سے حلیے میں تھا۔ آفس آئے سے گھنٹہ ہونے کو تھا، آنا تو تھا مگر اس کی نند آ گئی ہے، اچانک تو نہیں آ سکی۔ کہہ رہی تھی کہ کل آؤں گی بچوں کے ساتھ۔ عالیہ رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہوئے پیاز کاٹتے بتا رہی تھی۔ اچھا صحیح امی، ویسے اب آپ کو چاہیے کہ آپ کچن سے ریٹائرمنٹ لے لیں۔ وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کیوں، تو نے کیا کوئی لڑکی ڈھونڈ لی ہے اپنے لیے جو یوں کہہ رہا ہے؟ عالیہ بیگم اس کی شرارتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو زیان کی آنکھوں کے سامنے آیت کا چہرہ لہرایا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ کیا ہوا، آپ اپنے آپ ہی مسکرایا جا رہا ہے؟ کوئی لڑکی ہے تو بتا دے، عالیہ بیگم نے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سر کھنچاتا بولا تھا۔ چل پڑے ہٹ، مجھے لگا شاید تجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہوگی، عالیہ نے کی نکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آخر ماں تھی، دل کی بات کیسے نہ جانتی کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا تھا، وہی جسے تو کل لے کر آیا تھا۔ کتنی سونی تھی وہ، ماشاءاللہ، معصوم سی بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ مجھے تو بہت پسند آئی، لیکن تجھے وہ پسند ہی نہیں آئی، عالیہ نے ایسے دبا کر کہا۔ اس کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی۔ زیان کی حیرت و خوشی سے آنکھیں پھیل گئی، چہرے پر مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں تو اماں، ایسا کب کہا ہے میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو کل ہی رشتہ لے کے چلتے ہیں، مجھے کیا اعتراض؟ وہ خوشی سے جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا تھا۔ اس کی دلی مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ عالیہ اس کی جلد بازی پر مسکرا دی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تمہارے ابو سے تو بات کر لوں پہلے، وہ اس کو مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ انہیں جواب مل گیا تھا۔ زیان خفیف سا مسکرا پڑا۔ ابو، آج سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، کل ہمارے بھی نظر آ جائے گا، اور ابھی تک ہم نے عید کی شاپنگ بھی نہیں کی۔ آیت رحمان صاحب سے لاڈ سے بولی۔ عمر اور جنت بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا عید کے لیے۔ جنت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کل تک اچھی طرح سوچ لو کیا لینا ہے، پھر ہم کل رات میں چلیں گے، رحمان صاحب نے پیار سے کہا تو وہ تینوں خوش ہو گئے۔ ہم نے کپڑے چوڑیاں لینی ہیں، آیت نے فوراً گنوانا شروع کیا تھا۔ ابھی مہندی جویلری بھول گئی، جنت نے اسے یاد دلایا۔ اوہ ہاں ابو، مہندی اور جویلری بھی، اور اس دفعہ میں ہیل پہنوں گی، وہ پرشوق انداز میں بولتی بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ رحمان صاحب اپنی بیٹیوں کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے جو اتنی جلدی بڑی ہوتے جا رہی تھی۔ کل آمنہ بیگم نے آیت کی شادی کی بات کی تھی تو رحمان صاحب نے انہیں ابھی خاموش کروا دیا تھا کہ اب اتنی بھی عمر نہیں ہوئی، جب کوئی رشتہ آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ بیٹیاں بھی ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہیں، ساری عمر چھوٹی چھوٹی بات پر نخرے کرنے والی، اگلے گھر جا کر ہر بات آرام سے سہ لیتی ہیں اور ماں باپ کو خبر تک ہونے نہیں دیتی۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ زیان کو شکوکنہ نظروں سے دیکھ کر عالیہ سے پوچھنے لگی تھی۔ کل ہی یہ بات طے ہوئی ہے ہماری آپس میں، ابھی تمہیں اس لیے بلایا کہ تم بھی ساتھ جاؤ گی، عالیہ نے بتایا تھا۔ ماں سوچ لو ایک بار، یہ نہ ہو کہ اس طرح کی نہ نکلے جیسی پہلے دیکھ کر آئی ہے۔ حفصہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ نہیں آپی، ایسی نہیں ہے، آپ جا کر ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ زیان نے فوراً سے سوائے دی تو حفصہ بھی زیان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اماں، پچھلی بار اتنی بے تابی تو نہیں نظر آ رہی تھی جتنی اس بار ہو رہی ہے، حفصہ آپی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو زیان نے سر کھنچایا تھا۔ آپی، وہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی تھی جتنی یہ دل کو اچھی لگی ہے، وہ دانت نکالتا اور ڈٹائی سے کہتا اٹھ گیا تھا، ورنہ حفصہ نے اس کی درگت بنا دینی تھی۔ شرم نہیں رہی ویسے آج کل کے بچوں میں، حفصہ زیان کو چھیڑتی ہوئی بولی تو زیان انسنی کرتا کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔ امی، اب آپ بتاؤ کس طرح کی لڑکی ہے؟ حفصہ عالیہ کی طرف مڑتی ہوئی ان سے سوال کرنے لگی۔ ابو دیکھے چاند نظر آ گیا ہے، وہ خوشی سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری نظر میرے پر کب پڑی؟ عمر شرارت سے بولا تھا۔ نہیں پاگل، وہ میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے۔ آیت بھی دو بدو بولے تو عمر نے منہ بنا کر رہ گیا تھا، جبکہ ان کی نوک جھوک سنتے سب ہنس رہے تھے۔ ابو چلے، اب چاند نظر آ ہی گیا تو تھوڑی شاپنگ ہو جائے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا، تو تم سب تیار ہو جاؤ پھر چلتے ہیں، وہ مسکرا کر کہنے لگے۔ آیت اور جنت جلدی سے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی تھی۔ تمہیں نہیں جانا عمر بیٹا؟ رحمان صاحب نے اسی طرف کھڑے دیکھا تو پوچھ لیا تھا۔ ابو جانا تو ہے، لیکن مجھے ایک بکرا چاہیے، آپ ہی ڈرتی ہیں تو کیا کریں، مجھے بہت شوق ہے، گلی میں سب کے پاس بکرا ہوتا ہے، وہ سب اپنے بکروں کے ساتھ شوخے ہوتے ہیں، مجھے بھی بکرا لینا ہے ان کو دکھانے کے لیے، وہ منہ بنا کر بولا۔ رحمان صاحب اس کی بات ہلکا سے مسکرا دیے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ عید قربان ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو یہ تہوار دیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، لیکن آج کل قربانی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ قربان کیا۔ ایسے دکھاوے کی قربانی کا فائدہ، اللہ کو یہ دکھاوا سخت ناپسند ہے، اس لیے آپ دکھاوے کی نیت سے کبھی بھی کوئی جانور نہ لو، یہ سوچ کر لو کہ ہمیں اس سے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، بس اللہ اس کو قبول کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے یہ قربانی کے جانور، سمجھے؟ کچھ اور فکر نہ کرو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کل ہی منڈی چلوں گا، وہ آخر میں اسے پیار سے کہتے اس کا کندھا تھپتھپاتے بولے تھے تو عمر خوشی کے مارے رحمان صاحب کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تھینک یو ابو، آپ بہت اچھے ہیں، اور سوری، میں اب کسی کو بھی شو آف کرنے کے لیے نہیں دکھاؤں گا بکرا، وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے، وہ سمجھ گیا تھا۔ میرا اچھا بچہ، چلو اب جا کر تیار ہو جاؤ، دونوں جلدی سے
रहमान साहब ने इसे प्यार करते हुए कहा तो वो भी भागकर अंदर की जानिब चला गया था। ये वाली चाहिए। वो मेटल की खूबसूरत सी चूड़ियों पर हाथ रखते बोली थी तो किसी ने इस हफास पर पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा। वो डार्क पिंक और स्किन कलर के प्रिंटेड कपड़ों में सर पर डार्क पिंक ही जॉर्जेट का दुपट्टा लिए खड़ी थी। इसके साथ 2 बच्चे भी थे, एक आदमी भी खड़ा था। वो ज़रूर इसका बाप और बहन भाई होंगे, इसने खुद से सोचा था। इसके रुकने पर हैदर साहब ने भी इसे देखा था। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो भी इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगे तो चौंक गए थे। अरे रहमान साहब, कैसे हैं आप? कहाँ होते हैं आजकल? वो फ़ौरन से रहमान साहब के साथ बगल घेर हुए थे। रहमान साहब इन्हें देखकर खुश हुए थे। मैं आजकल मसरूफ़ हूँ, आप भी अब चक्कर नहीं लगाते दुकान पर? हैदर और रहमान साहब तो बातों में मसरूफ़ हो गए थे। जब आयत ने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। तुम? वो बाकी सबको नज़रअंदाज किए ज़ियान को देखते बोली थी। जी हाँ, मैं। वो मुस्कुरा कर बोला। अरे आप एक दूसरे को जानते हैं? जन्नत ने इन दोनों को देख कर पूछा था। जी बहुत अच्छे से, ज़ियान ने आयत को देखते हुए कहा तो आयत दांत पीस कर रह गई थी। ओह अच्छा। जन्नत फिर से चूड़ियाँ देखने लगी। आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं? ज़ियान ने ऐसे पूछा तो आयत ने इसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। नहीं, बकरा खरीदने। में जलकर बोली। इसका मूड इसे देखते ही न जाने क्यों ख़राब हो गया था। जी जैसे मैं तो जानता ही हूँ कि आपका बकरों से कितना प्यार है। वो हंसी दबाकर बोला तो आयत ने इसे घूरा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चिढ़ गई थी। मैं भी बकरा खरीदने ही आया था यहाँ। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो बोला। आयत कलस कर रह गई थी। ये मेरा बेटा ज़ियान हैदर है। हैदर साहब ने ज़ियान की तरफ देखते हुए कहा तो ज़ियान भी आगे बढ़कर फ़ौरन से रहमान साहब से मिला था। माशाल्लाह, ये क्या कर रहा है आजकल? वो इनसे मिलकर खुश हुए थे। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली है, आजकल ऑफिस में होता है, हैदर साहब ने बताया था। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेने आया था। आप करवाएं अपने बच्चों को शॉपिंग। आऊँगा आपकी दुकान पर। हैदर साहब कहते आगे निकल पड़े थे। अबू, ये अंकल आपके दोस्त हैं? आयत को जैसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। जी बेटा मेरी दुकान पर आते रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। हैदर का बेटा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। रहमान साहब के मुँह से इनकी तारीफ़ सुनकर आयत का मुँह तक कड़वा हो गया था। बहुत अच्छा, वो मुँह बनाकर बोली। थोड़ी देर बाद वो शॉपिंग करके घर वापस आ गए थे। अम्मी अबू कहाँ पर हैं? आयत आज सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए किचन में आती कस्मत संधी से जमाइल रोकती हुई बोली थी। बकरा मंडी गए हैं उमर के साथ। अम्मी ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मगर यहाँ आयत को शदीद किस्म का झटका लगा था। सारी नींद उड़न छू हो गई थी क्या? वो सदमे से चीखी। ज़्यादा ड्रामे ना कर, तैयार हो जा, कुरान के लिए जाना है बाजी के पास। आमना बेगम ने ख़ास ध्यान नहीं दिया था। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। आयत रुहासी हो गई थी। ये यहाँ कौन से ड्रामे की शूटिंग हो रही है? आयत के डायलॉग पर मन्नत ने पीछे से आकर इसके कान में कहा तो आयत और आमना बेगम ने खुशी से मन्नत की तरफ देखा था। तो कब भाई? आमना बेगम इतनी सुबह से देखकर हैरान रह गई थी। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो इसके गले लग गई थी। इस्लाम का रिवाज ख़त्म हो गया क्या? वो मजाक से बोली थी तो आयत ने इसे सलाम किया, इसकी खैरियत पूछी थी। आमना बेगम इसे कमरे में ले आई थी। जन्नत भी मिलकर बहुत खुश हुई। अम्मी अब्बू और उमर नज़र नहीं आ रहे? वो इधर-उधर देखते हुए बोली थी। हाँ, वो उमर की ज़िद करने पर बकर मंडी गए हैं। आमना के कहने पर आयत का गम फिर से ताज़ा हुआ था। अम्मी मुझे नहीं रहना अब इस घर में, ये घर मेरे काबिल नहीं रहा। अब मेरी शादी करवा ही दो। आयत अपना फुल ड्रामा शुरू कर चुकी थी। आमना बेगम की घुरी पर भी जब वो बाज नहीं तो आमना बेगम ने इसके जूता खींच कर मारा था। आयत को इस रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी, इसलिए बचत ना कर पाई। हाय अम्मी, इतनी ज़ोर से कौन मारता है? आप भी देख रही हैं ना अम्मा मेरे पर कितने जुल्म करती हैं। आयत अपना बाजू सहलाती अभी भी बाज ना आई थी। मन्नत तो इसके ड्रामे देखकर हंस पड़ी थी। दफ़ा हो जाए, यहाँ लगाऊँ एक और। आमना बेगम के कहते ही वो मन्नत को खुदाफिज कहते बाहर की तरफ भागी थी। अम्मा का क्या भरोसा वो दोबारा मार देती। वो कमरे के बाहर खड़ा बात करने की हिम्मत कर रहा था। हैदर साहब इसके साथ एक दोस्त की तरह थे। यही वजह थी कि वो इनसे हर बात बआसानी कर लेता था। मगर अब ज़रा बात और नौयत की थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। इसने एक लंबा सांस खारिज किया, दरवाजे पर नॉक करता अंदर गया था। जी अब्बू, बुलाया था आपने? वो मुअद्दब सा इनके सामने खड़ा था। हैदर साहब जो आंखें मूंदे लेटे थे, इसकी आवाज़ पर उठ बैठे। बैठो, इधर बात करनी थी तुमसे। वो संजीदगी से बोला। ज़ियान इनके पास कुर्सी पर बैठ गया था। जी बताएं अब्बू, क्या बात करनी थी? बेटा, आज मुझे आपकी अम्मी ने बताया कि उन्होंने एक लड़की देखी है आपके लिए, और इस बात का ज़िक्र उन्होंने आपसे भी किया है। तो क्या आप राज़ी हो? हैदर साहब ने एक नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा था। ज़ियान का बस नहीं चल रहा था कि उठकर नाचना शुरू कर दे। दिल था कि काबू में ही नहीं आ रहा था। अब अब्बू, आप क्या जाने, मैं तो दिल गुर्दे फेफड़ों से और पता नहीं क्या पूरा का पूरा राज़ी हूँ। मुस्कुराहट थी कि अपना आप दिखाना चाहती थी, मगर वो ज़ब्त किए हुए था। अब्बू, मैं इस रिश्ते पर राज़ी हूँ, जैसा आप और अम्मी जान चाहें। और ये ज़ियान साहब उर्फ झाड़ू वाले ने इंतहाई मीसना बनते हुए सादतमंदी और शराफत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। शाबाश बेटा, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। वैसे तुम लड़की को जानते हो? उन्होंने ऐसे ही सरसरी सा पूछा, मगर ज़ियान के पास यहाँ भी जवाब कम नहीं था। जी अब्बू, आपके जो दोस्त हैं ना, रहमान अंकल, इन्हीं की बेटी है। मैंने 2 दफ़ा देखा है इसे। इस वक्त आयत इस जमादार को देख लेती तो इसकी एक्टिंग पर शश कर रुकती। ये तो अच्छा हो गया, फिर चलो सही है। अब जाकर सो जाओ, मैं कल ही बात करता हूँ रहमान से। इसने भी
تمہیں دیکھا ہوا ہے، اور پرسوچ انداز میں کہتے ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے۔ شبہ بخیر، شبہ خیر ابو، وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل کر فوراً سے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کرتے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن آپ نے رات تک کا بولا تھا، وہ لچتے ہوئے بولی تھی۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سامان پیک کر لو، میں آ رہا ہوں، نو مور ایکسکیوز۔ بس پہاڑ لہجے میں کہتا فون کاٹ چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ آمنہ بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور جو مرجھایا سا تھا۔ امی کچھ نہیں، میں رات میں نہیں، ابھی جا رہی ہوں، ابرار لینے آ رہے ہیں، وہ منہ لٹکائے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چلو، کچھ نہیں ہوتا، میاں ہے تمہارا، ایسے منہ نہ بناؤ، پوری ایک رات ٹھہرنے کی اجازت بھی تو دی اس نے، آمنہ بیگم سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا میری پیاری سی اماں، وہ آمنہ بیگم کو کس کے گلے لگاتی ہوئی بولی تو آمنہ بیگم نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ ہیں یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں اماں، کبھی میرے پر تو آپ اتنا پیار نہیں آیا۔ آیت منہ بنا کر بولتی منت کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم بھی شادی کروا لو، پھر تم پر بھی آیا کرے گا پیار۔ منت نے اس اشارے سے کہا تھا۔ امی کو تو کتنی دفعہ بولا ہے، مگر مجال ہے جو میری سنتی ہوں۔ وہ شکایت کرتی بولی۔ اس کے انداز پر منت ہنستی تھی، لیکن آمنہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ بس یہی زبان چلوا لو، اسے جتنی مرضی چلوانی ہے، پتہ نہیں کیا شوق ہے اس لڑکی کو، ہر وقت شادی کی پڑی رہتی ہے۔ میری بڑی سنتی ہے، یہ اچھے کام کرے گی تو تجھ پر بھی مجھے پیار آئے گا۔ آمنہ بیگم اس پر غصہ ہونے لگی تو آیت نے بچاؤ کے لیے منت کی طرف معصوم شکل بنا کر دیکھا تو منت اس ڈرامہ کوئن کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا اماں، یہ سدھر جائے کہ آپ اپنا منہ ٹھیک کریں، منت نے آرام سے کہا تو آمنہ بیگم اس وقت چپ ہو گئی تھی، مگر انہیں آیت کے سدھرنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جا کر آپی کے ساتھ مدد کر اس کی سامان سمیٹنے میں، آمنہ بیگم نے حکم صادر کیا تو آیت نے منت کی طرف حیرانگی سے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا مطلب؟ ابرار آ رہے ہیں لینے تھوڑی دیر میں، آؤ میرے ساتھ مدد کروا دو۔ وہ اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے تو رات کو جانا تھا نا؟ وہ ابھی بھی حیران تھی، اسے کبھی کبھی اپنے بہنوئی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں مگر انہیں کوئی کام تھا، رات میں تو نہیں آیا جائے گا، اس لیے ابھی لینے آ رہے ہیں۔ منت نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے آیت کو تسلی دینی چاہی تھی۔ رات کے وقت کون سا کام؟ آیت سوچ کر رہ گئی تھی، مگر بولی کچھ نہیں، اور جلدی جلدی منت کے ساتھ مل کر سامان سمیٹنے لگی۔ کل اسے اور موسیٰ کو ابرار صبح ہی آفس جاتے ہوئے یہاں چھوڑ گیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ کل رات کو لینے آئے گا، مگر اب اچانک دوپہر میں اس کو بغیر کوئی وجہ بتائے آرڈر دے دیا کہ وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ 4 بجے کے قریب ابرار منت کو لینے آیا تھا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر ان کے ابو آ جائیں پھر مل لینا ان سے۔ آمنہ بیگم نے ابرار سے کہا تھا۔ نہیں آنٹی، مجھے آفس میں کام ہے، بس چلتا ہوں، عید پر آئیں گے ہم، اس نے روکھے سے انداز میں کہتے ہوئے منت کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آمنہ بیگم نے اس کے انداز کو محسوس کیا، مگر خاموش رہی۔ گھر کا داماد تھا، کیا کہتی ہے؟ اب ابرار بھائی، آپ کو لگتا ہے آپ کی یاد آ رہی ہوگی، تبھی آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ دوڑے چلے آئے، لیکن فکر نہ کریں، ہم آپ کی بیوی کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ آیت نے مذاق میں یہ بات کہی تھی، جس پر ابرار رفیقہ سا مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اچھا امی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، بابا کو میرا سلام کہیے گا۔ آیت اللہ حافظ، خوش رہو، اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے، آمین۔ منت اپنے آنسو چھپاتی اس سے مل کر باہر نکل گئی۔ آمنہ بیگم نے آیت کو گوری سے نوازا اور ان لوگوں کو گیٹ تک چھوڑنے باہر آئی تھی۔ اب بھلا میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ وہ بھی کندھے جھکاتے باہر ہی چلی گئی تھی۔ خدا حافظ آنٹی۔ ابرار ادب نبھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ بائے آیت، آنی بائے نانو۔ موسیٰ نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بائے کیا تو سب اس معصوم کو دیکھ کر مسکرا دیے، سوائے ابرار کے، جو کہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ 2 منٹ بعد گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ تو اپنی زبان کم چلایا کر، ابرار کے سامنے اس کا مزاج دیکھا ہے تو نے؟ آمنہ بیگم نے اس کے ارادے سے لتاڑا تھا۔ ان کو دن رات منت کی فکر رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آیت اور جنت کے اچھے نصیب کی دعا کرتی تھی۔ امی ٹھیک ہی تو بولا تھا، اب بھلا کون ہے جو اپنی بیوی کو یاد نہیں کرتا؟ اب آپ تو نانا کی طرف رہنے جاتی نہیں، ورنہ آپ کو پتا ہوتا کہ بیوی جب گھر نہ ہو تو یاد آتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو آمنہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ امی، آیت نے ہلکے سے آمنہ بیگم کو پکارا تھا۔ چپ کر جا آیت، اب کچھ نہ بولی، پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، وہ افسوس کرتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا امی، ناراض نہ ہو مجھ سے، وہ آمنہ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بس یہی طریقہ ہے، کبھی بات بھی مان لیا کر، وہ ایک وہ منت ہے، اس کے شوہر کا رویہ دیکھا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آمنہ بیگم نے افسردگی سے کہا تھا۔ اچھا امی، میں آپ کی بات مانوں گی، اب سے میں کسی سے بھی زبان درازی نہیں کروں گی۔ وہ تسلی دینے لگی۔ محسوس اس نے بھی کیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے کہنے پر آمنہ بیگم نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا امی سچ میں اب کسی کے آگے زبان نہیں چلاؤں گی؟ وہ آمنہ بیگم کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہلکا سا مسکرا کر بولی تو آمنہ بیگم بھی مسکرا دی۔ انہوں نے دل میں ہی اس کے نصیب کی ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ جنت دھیان سے، یار تمہیں پتہ ہے اس دن اتنے سارے بکرے آ رہے تھے اس موڑ سے، میں تو ڈر ہی گئی تھی، پھر اسے جھاڑو والے کے گھر میں گھس گئی، ڈر کے مارے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ کیا جھاڑو والا کون؟ جنت نے حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔
ہاں وہ کیا؟ جھاڑو والا آیت کچھ کہتی کہ جملہ ادھورا چھوڑے اب آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ ہی کون جھاڑو والا؟ جنت نے آیت کا بازو لاتے ہوئے اپنا سوال پھر سے دہرایا، جو پتہ نہیں خود بھی حیران پریشان کرتی ہے۔ وہ رہا سامنے، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ یہ آج اتنی صبح باہر کھڑا کیا کر رہا ہے؟ آیت نے جنت کو بتاتے ہوئے اپنا آپ سے کہا تھا۔ جنت نے آیت کے کہنے پر سامنے دیکھا تو اسے خوشگوار حیرانگی ہوئی تھی۔ ارے آپ ہی، یہ تو وہی ہے نا جو ہمیں بازار میں ملے تھے۔ ان کے ابو اور ہمارے ابو آپس میں دوست ہیں، انہوں نے آپ کو گھر ڈراپ بھی کیا تھا، بتا رہی تھی وہ جوش میں آتی پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ آیت اپنی حیرانگی چھوڑے سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کس خوشی میں اتنا اچر رہی ہو؟ پھپھو کا بیٹا نہیں ہے وہ تمہاری جو اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اور اب سر جھکا کر چلو، اسے پتہ نہ چلے کہ یہ ہم ہیں۔ وہ اس کی کلاس لیتی، ساتھ میں ہدایت دیتی بولی تو جنت نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اتنے اچھے تو ہیں اور پتہ نہیں کیا نام ہے بیچارے بھائی کا، اب تو الٹے سیدھے نام لے لیتی ہیں۔ جنت خفا خفا سی بولی تھی، زیادہ نہیں بولو، سگا نہیں ہے ہمارا۔ اسے گھورتی اس نے دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا تھا۔ جنت نے بھی ویسا ہی کیا، وہ چلنے لگی تھی۔ ارے آپ! اس کے گھر کے آگے سے گزرتے زیان کی چہتی آواز نے ان کے قدم روکے، مگر اگنور کرتی ہوئے جنت کا ہاتھ تھامتے چلنے لگی۔ سنیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا مگر وہ بغیر رکے چلی گئی۔ زیان نے کہاں ہار ماننا سیکھا تھا، وہ بھی ان کو اگنور کیے جانے پر حیران بھی تھا۔ مس حیات بکرے والی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کو اب کہ اس کا نام پکارا تھا۔ آیت کے قدم رکے، وہیں جنت کے بھی۔ آیت نے اب پلٹ کر دیکھا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی، آپ مجھے پہچان ہی نہیں لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، کیوں؟ ہم کیا بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے جو میں آپ کو پہچان نہیں رہی؟ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن میں نے آپ کی مدد کی تھی، اسے یاد دلاتا بولا۔ شاید وہ واقعی اسے بھول گئی ہو جیسے۔ جی جانتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے جان پہچان نہیں کروانی، وہ کہتی مڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان کروا ہی لیں گے، وہ شوق اور معنی خیزی سے کہتا سیٹی پر دھن بجاتا آگے بڑھ گیا تھا، مگر اس کی بات پر آیت ادھر گئی تھی، اس کا لہجہ بھی بدلا سا تھا۔ بھائی ایک بات بتائیں؟ جنت دیکھتا مڑی تو زیان نے ابروج کاغذ کی طرف دیکھا۔ آیت نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ جی بہنا بتائیں۔ وہ اسے اس کے بھائی کہنے پر حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ آپ کا نام جان سکتی ہوں میں؟ جنت نے احتراماً پوچھا تھا۔ جی بالکل، آپ کی بہن نے بتایا نہیں؟ خیر، میرا نام زیان حیدر ہے۔ وہ ایک نظر آیت کو دیکھتا جنت سے بولا تو جنت نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ نائس نیم، تھینکس زیان بھائی، وہ خوش ہوتی ہوئی بولی تھی۔ اینی ٹائم، وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ جنت بھی آیت کے ساتھ آگے چل پڑی۔ آیت اس دوران خاموش ہی رہی تھی کیونکہ اس کا دماغ زیان کی بات پر الجھ گیا تھا۔ رات میں وہ تینوں بیٹھے کمرے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے زیان بھائی نے کتنے اچھے سے اس آدمی کو ہینڈل کیا، وہ تو مہنگے دے رہا تھا، بھائی نے اس طریقے سے ریٹ کم کروایا تھا۔ عمر جب سے آیا تھا اس کے منہ سے زیان کا نام سن کر تھک گئی تھی وہ۔ اور آپ کو پتہ ہے زیان بھائی، عمر اشتیاق سے آیت کو بتا رہا تھا جب آیت نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں پتہ ہے، زیان بھائی نے اور تم نے مل کر ٹھنڈی بوتل بھی پی، راستے میں رک کر عمر کی نقل کرتے ہوئے بولی تو وہ یہ بات کوئی 3 سے 4 بار بتا چکا تھا۔ نہیں زیان بھائی نے عمر ابھی بتاتا کہ آیت نے پھر سے اسے ٹوک دیا تھا۔ پتہ ہے زیان بھائی نے ابو کو گاڑی میں بٹھا کر خود موٹر سائیکل پر آنا پسند فرمایا۔ وہ ان کے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی تو عمر چپ کر گیا تھا کیونکہ وہ یہی کہنے والا تھا۔ آپ ہی ویسے زیان بھائی واقعی بہت اچھے ہیں، کتنے نائس ہیں، آپ انہیں ایسے ہی برا کہتی ہیں؟ جنت نے بھی زیان کی تعریف کی تو جنت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ بس کر جاؤ یار، اسے جھاڑو والے نے ایسا کون سا جادو کر دیا تم دونوں پر؟ اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہو؟ جب زیان نامے سے تنگ آ کر آخر پھٹ پڑی تھی، کہیں تمہیں جو بوتل پلائی اس نے کچھ ملایا تو نہیں تھا جب سے آئے ہو؟ کسی کے گن گا رہے ہو؟ آیت نے اب آبرو اٹھا کر عمر کی طرف دیکھا تو عمر اس کی عقل پر ماتم کر کے رہ گیا تھا۔ آپ یہ حد ہے، وہ واقعی بہت اچھے ہیں، اس لیے بول رہا تھا، مگر آپ کو تو پتہ نہیں ان سے کیا مسئلہ ہے۔ عمر افسوس کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ارے اپنے شہیدے کے پاس مطلب کہ بکرے راجا کے پاس کچھ کیا تو ضرور ہے۔ ابو بھی اس جھاڑو والے کی شان میں قصیدے پڑھ کر نہیں تھک رہے؟ وہ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بولی تو جنت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بیچارے زیان بھائی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ آیت تو پتہ نہیں کون سے منصوبے بنانے کی تیاری میں کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ویسے وہ بچہ بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا، خود سے سب ہی کر لیا۔ رحمان صاحب نے زیان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے آمنہ بیگم کو بتایا تو آیت کے منہ میں جاتا نوالا وہیں رک گیا تھا۔ لو جی، ہو گیا زیان نامہ شروع۔ اس کے ایسا کہنے پر جنت ہنس دی تھی۔ رحمان صاحب، اس لڑکے کی کہیں بات نہیں چل رہی کیونکہ لڑکا بہت اچھا لگ رہا ہے، شریف خاندان سے ہے، کیا برائی ہے اس میں ہماری آیت کے لیے؟ آمنہ بیگم نے آہستہ سے رحمان صاحب کو کہا، مگر آیت کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں بس کر دو، جب دیکھو آپ ایسے ہی کہتی ہو، کسی معصوم کو تو چھوڑ دو۔ معصوم؟ استغفراللہ۔ آیت نے آمنہ بیگم کی بات پر انہیں حیرانگی سے دیکھا اور بولنے کے بعد احساس ہوا کہ زیان کو معصوم کہہ دیا تھا تو فوراً سے دل ہی دل میں توبہ کی۔ کیا برا ہے؟ تو اتنا اچھا تو ہے، پھر اس کے باپ کی تیرے ابو سے اچھی دوستی بھی ہے، جان پہچان بھی ہے۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر اسے کل کی زیان کی کہی بات یاد آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان بھی کروا ہی لیں گے۔ امی نہیں، پلیز مجھے بخش دیں آپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتی بولی تو آمنہ بیگم نے اسے گھورا۔ کیسے؟ وہ آپ کے سامنے زبان چل رہی تھی۔
آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس دن اپنے گیٹ وے کی صفائی کر رہا تھا جھاڑو سے، وہ ان کو دیکھتے بدظن کرتے ہوئے بتا گئی تھی۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے، اچھی بات ہے، یہ تو کتنا اچھا بچہ ہے، اور ایک تو ہے وہ لڑکا ہو کر صفائی کر سکتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آمنہ بیگم تو خوش ہوئی تھی زیان کی صفائی کا سن کر، وہی آیت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کاش وہ نہ ہی بتاتی۔ اب امی کا لیکچر سننا پڑے گا بیگم، ہم ابھی سے اندازے نہیں لگا سکتے، انہوں نے ابھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ رحمان صاحب نے معاملہ نپٹاتے ہوئے کہا تو آمنہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آیت بھی پرسکون ہو گئی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جھاڑو والا اس کا سکون پر بات کرنے والا ہے۔ آؤ تم دونوں کو سیر کروانے کے لیے لے کے چلتے ہیں۔ زیان اپنے دونوں شہیتے بکروں کی رسی کھولی اور انہیں باہر لے گیا۔ ابھی وہ مزید آگے جاتا ہے، اسے سامنے سے آیت آتی دکھائی دی تھی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضرور یہ روز جہاں جاتی ہے وہیں سے آ رہی ہوگی، وہ سوچتا ہے، اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اسے دیکھ کر زیان کے ذہن میں ایک شرارت آئی تھی، اس نے ایک نظر اپنے بکروں پر ڈالی۔ چلو میرے چہیتوں اپنا کمال دکھاؤ۔ وہ دونوں بکروں کی بھیڑ تھپتھپاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آیت نے جب اپنی طرف آتا دیکھا تو کانوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں میچے زوردار چیخ ماری کہ زیان کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ پاگل ہو گئی ہے، وہ اس پر برس پڑا تھا۔ ابھی تو وہ ان کی رسی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ شاید اتنی ڈرپوک تھی کہ ان کے پاس آنے سے ہی ڈر جاتی۔ انہیں پیچھے کر وہ آہستہ سے آنکھیں کھولے اور ڈری سہمی بولی تھی، یار کیا ہو گیا ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے انہیں۔ وہ اور یہ چیخ کس خوشی میں ماری تم نے؟ وہ اسے دیکھ کر آبرو چکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا تم ان کی رسی چھوڑ دو گے۔ وہ ابھی بھی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ ہاں تاکہ وہ اپنے رشتے دار سے ملیں۔ حد ہے، مطلب تمہیں میرے پر اعتبار ہی نہیں ہے، وہ طنز کرتے بولا۔ آیت کو خود کو بکروں کی رشتے دار بنانے جانے پر تب ہی چڑھ گئی تھی، خوف کی جگہ غصے نے لے لی۔ اور مسٹر جھاڑو والے، اپنے بھائیوں کو میرا رشتے دار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو پیچھے کرو، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بڑی دلیری سے بولی، مگر دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ اچھا مس آیت، بکرے والی جائیں، لیکن ایک بات سنتی جائیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آتا شوخی سے بولا تھا، کیا؟ اس نے آبرو چکاتے کہا، بہت جلد میرے ان بھائیوں سے آپ کا بھی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ وہ بکروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لہجہ جتایا ہوا تھا، مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، مطلب بھی بہت جلد سمجھ آ جائے گا، گھر جائیں اور آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ بے نیازی سے کہتا بکروں کو لے آگے نکل گیا تھا۔ بکرے کے قریب سے گزرنے پر آیت ڈر کے اچھلتی پیچھے ہوگی۔ زیان ہلکا سا ہنستا وہ آگے چل پڑا۔ آیت اس کی بات سوچتے ہوئے جھرجھری سی رہی تھی، کیا ہے یہ جمعدار؟ وہ اسے اتنے پیارے لقب سے نوازتی گھر کی طرف چل دی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور میں اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہوں، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ مگر میرا کیا؟ وہ ابھی بھی شاکڈ سا کھڑا تھا۔ کیا مطلب تمہاری بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ان کے ساتھ خوش رہو؟ وہ ابھی بھی لاپرواہی سے بول رہی تھی، مگر تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، دیکھو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ بے بسی سے بولتا وہ ابرار ایسا نہیں لگ رہا تھا، میں نے کب ایسے وعدے کیے تم سے؟ تم خود ہی میری طرف مائل ہوئے تھے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے لگو، اور ویسے بھی تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے میرے لیے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میری باتیں مان لو گے؟ وہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی تھی، یار میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ منت وہ کہاں جائے گی اگر میں اسے چھوڑ دیا تو؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، کتنی ہمدردی جاگ رہی ہے، تم مجھ سے شادی ہی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یا تب تمہاری بیوی کہاں جائے گی؟ وہ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے تھوڑا اونچا بولی تھی، میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گا، اور منت وہ گھر میں کسی کونے میں راہ لے لے گی، تم فکر مت کرو۔ نظریں چراتا ہوا گویا ہوا تھا، اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے مان لوں کہ میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں، تم میرے ساتھ 1-2 سال گزارو گے، پھر تم مجھ سے اکتا جاؤ گے، اور پھر کسی اور لڑکی کو یہی باتیں کہو گے اور بولو گے کہ معروف کا کیا ہے، وہ گھر کے کسی کونے میں راہ لے لے گی۔ آج ایسے وہ سارے حساب چکانے بیٹھی تھی۔ معروف تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کو بدلا، مگر معروف نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا تھا۔ میں ایسے نہیں ہوں تو پھر کیسے ہو؟ جو مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کے پیچھے گھومتا پھرے، وہ کیسا مرد ہوگا؟ وہ صفائی سے بول رہی تھی، اوکے فائن، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، مت کرو، مگر میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ احساسِ توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، مگر سامنے والے کو پرواہ کہاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی کچھ، مگر اپنے کردار کو بھی اتنا ہی بلند رکھو کہ کوئی تمہارے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی تھی، گڈ بائے فار ایور مسٹر ابرار حسن۔ وہ اسے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت کسی ریسٹورینٹ میں لنچ کے لیے آئے تھے۔ جب معروف نے اسے اپنے پرپوزل کے بارے میں بتایا تو ابرار شاکڈ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ بہت جلد سے شادی کر لے گا، مگر معروف نے شرط رکھی تھی کہ اس کے لیے اپنی بیوی بچے کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے لیے ابھی ابرار تیار نہیں تھا۔ معروف پچھلے سال ہی اس کے آفس میں کام کرنے آئی تھی، اسے
پہلی نظر میں معروف کی ماڈرن لک نے اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کی ڈریسنگ ہی کچھ ایسی تھی کہ ہر پاس سے گزرنے والے کی نظر اس پر ضرور رکتی تھی۔ ابرار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اسے لنچ، ڈنر، حتیٰ کہ شاپنگ تک کروانے لے جاتا تھا اور معروف نے بھی اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، مگر اب وہ مکر رہی تھی۔ اس بات سے ابرار کو غصہ آ گیا تھا، مگر وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ ایک 30 سالہ نوجوان تھا جس پر لڑکیاں آج بھی فدا ہوتی تھیں، اور معروف کے انکار نے تو اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اسے کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بھی وہاں سے تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ امی ویسے ابو کے کون سے جاننے والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ آپی کا عہد کے اندر جاتے ہی جنت نے سوال کیا تھا۔ ارے وہی جنہوں نے تمہارے ابو کی بکرا خریدنے میں مدد کی تھی، آمنہ بیگم نے خوشی سے بتایا۔ انہیں پہلے ہی زیان پسند آ گیا تھا عہد کے لیے، اور اب تو وہ لوگ خود رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ سچی امی، زیان بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں۔ وہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے امی، آپی کو پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ آ رہے ہیں، ورنہ اتنا خوش نہ ہوتی۔ وہ خوش ہوتی اندر اچانک خیال آنے پر بولی تھی، آ رہے ہیں نا وہ لوگ، پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ کام کروا، مجھے پتہ ہے وہ مہارانی اب نہیں آئے گی کوئی کام کرنے۔ آمنہ بیگم کہتی اٹھ گئی تو جنت بھی ان کے ساتھ پیچھے چل پڑی تھی۔ اب یہ کام تھا۔ آپ سے حفصہ 2 سالہ ہارون کو کپڑے پہنا رہی تھی جب زیان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ سب رحمان صاحب کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ زیان نے گھر رہنا تھا، کیسا کام؟ حفصہ نے ایک نظر سے دیکھا جو سفید شلوار قمیض میں اپنی رنگت کی وجہ سے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ اس کی ویڈیو بنا کر مجھے دکھانا وہ کیسی لگ رہی ہے۔ وہ رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ویڈیو؟ وہ کیسے بناؤں گی میں؟ لوگ تصویروں کا کہتے ہیں، تم ویڈیو کا شوشہ چھوڑ رہے ہو، اور ابھی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تصویر بھی رشتہ پکا ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے، حفصہ آپی نے اسے کہا تھا۔ نہیں آپ اس کی ویڈیو اس طرح بنانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سب سمجھے آپ موبائل یوز کر رہی ہیں۔ میں نے سمجھاتا ہوا بولا تھا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ساتھ امی بھی ہیں، ابو بیٹھے ہوں گے، مجھ سے ایسی چیز نہیں ہوگی۔ حفصہ آپی نے منع کیا تو زیان کا منہ بن گیا تھا۔ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری تصویر اسے دکھا دوں گی، حفصہ آپی شرارت سے بولی تھی۔ ہاں، تاکہ وہ جھاڑو والا کہہ کر چٹا سا انکار کر دیں۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا تھا، نہیں رہنے دیں آپ، چلیں آپ یہی بتا دینا کہ آخر وہ کیسی لگ رہی تھی، کون سے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ حفصہ آپی کو کہتا ہارون کو گود میں اٹھائے پیار کرنے لگا۔ ہارون بھی تیار ہو چکا تھا۔ پورے 8 بجے وہ لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ حیدر صاحب کی فیملی کا پاک استقبال کیا گیا، ان کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ آمنہ بیگم دوسرے کمرے میں آیت کو بلانے گئی تھی تو اس کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ کیا ہے؟ اس کے پاس آئی تھی۔ امی اس کو میک اپ کہتے ہیں، وہ آنکھیں ٹپٹپاتی معصومیت سے بولی تھی۔ کبھی پہلے نہیں کیا تو نے، کتنا زیادہ تھوپ لیا ہے، کم کرو، جلدی سے آ جاؤ۔ اسے ڈبٹتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا ہے امی کو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں، بس امی چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ نہ ہو۔ وہ اپنا میک اپ اب کم کرتی بولی تو جنت اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپی کو پتہ چلے گا تو کبھی اتنا تیار نہ ہوتی، اور اماں تو کیا انہوں نے رشتہ ہی نہیں ہونے دینا تھا؟ وہ ہنسی دباتی بس سوچ کر رہ گئی تھی، تم کیا اپنے آپ میں ہنسی جا رہی ہو؟ مجھے مہمانوں کے پاس لے کے چلو۔ اور نزاکت سے اپنا دوپٹہ سر پر جماتی ہوئی بولی تو جنت کا منہ کھل گیا تھا۔ آپ خود بھی جا سکتی ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے آیت کی ڈرامہ بازی دیکھ رہی تھی۔ پاگل، تمہیں کیا پتہ، ڈراموں میں لڑکیوں کو رشتے والوں کے سامنے ان کی امی یا بہن لے کر جاتی ہیں۔ ادھر آؤ، اب میرا ہاتھ پکڑ لو۔ جنت کو سمجھانے کے بعد حکم صادر کیا تو جنت سر جھٹک اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے کمرے میں لے جانے لگی۔ السلام علیکم، سب سے مشترکہ سلام کرتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب عالیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، آیت نے نظر جھکائی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ عالیہ کے پوچھنے پر آیت نے اپنا جھکا ہوا سر جھٹکے سے اٹھایا تھا، آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت سموئے وہ عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ عالیہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ وہی جنت اور آمنہ بیگم نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ پتہ تھوڑی تھا آیت کب کیا کر دے۔ آیت کو احساس ہوا تو ہلکے سے جواب میں سر ہلا دیا۔ ایک نظر اپنی امی کو دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی، ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو حیدر صاحب سے مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے باپ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ پھر سے سر جھکا خاموش ہو کر بیٹھ گئی، ورنہ اس وقت اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اللہ پوچھے اسے جمعدار کو میسنا کہیں کا۔ وہ من میں اسے کوستی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ فی الحال کیا کرتی ہو سارا دن؟ حفصہ بھی اس سے پیار سے پوچھا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام، وہ ہلکے سے بولی تھی۔ کتنا بڑی ہوئی ہو؟ اگلا سوال کیا گیا۔ انٹر تک۔ حفصہ نے اس کے کہنے پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آپ مجھے بہت پیاری لگی ہو۔ وہ 2-3 باتوں کے بعد حفصہ نے اسے کہا تو آیت نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ ہیں تو اچھی، لیکن شکل اس جھاڑو والے سے ملتی ہے کافی۔ بہن بھائی جو ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے سر ہلا گئی تھی۔ ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے، ہم لوگ بڑی امید لے کر آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بچی بہت پیاری ہے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل حیدر صاحب کی بات نے توڑا تھا۔
جی بالکل، لیکن ہمیں کچھ دن دے سوچنے کے لیے رحمان صاحب نے تحمل سے کہا تھا۔ آمنہ بیگم کچھ کہنے والی تھی مگر رحمان صاحب نے چپ رہنے کا کہا تھا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، آپ لوگ بھی آئیں ہمارے گھر، اسی بہانے ہم آپ لوگ زیان سے بھی مل لیں گے۔ حیدر صاحب نے کہا تھا انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بڑے دماغ سے بات کر لیں، پھر اسی کے ساتھ آئیں گے۔ رحمان صاحب نے جواب دیا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے۔ آج آپ جلدی آ گئے۔ ابرار کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر صوفے سے اٹھتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ چہرے پر خوشی واضح تھی مگر اس شخص نے دھیان ہی نہیں دیا تھا شاید۔ ہاں، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو وہ بتانے لگی مگر اس نے بیچ میں ٹوک دیا۔ پھر کیسا کہا؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا تھا۔ اس کے بے وجہ غصے پر منت سہم گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں ابرار؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے پاس آتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے بولے جو اس نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ نہیں ٹھیک میم، اسے بات نہ کرو، گیٹ لاسٹ۔ وہ اسے جانے کا کہتا ایک بار پھر سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ موسیٰ جو اپنے کمرے میں تھا اپنے باپ کی اونچی آواز سن کر بیڈ سے اترا تھا۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے وہ مجھے ابرار احسن کو ریجیکٹ کر کے چلی گئی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی لڑکی ہے جسے ابرار پسند کرتا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو وہ بولنا چاہتی تھی مگر وہ انسان نے اسے بولنے کا موقع ہی کب دے رہا تھا؟ تم ہو ہی فساد کی جڑ۔ اور ابرار نے کہتے ساتھ ہی منت کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ لڑکھڑاتی ہوئے صوفے پر جا گری۔ سیڑھیوں میں کھڑے موسیٰ کی چیخ نکلی تھی اور وہ ساتھ ہی اپنے ہوش کھوتا سیڑھیوں سے نیچے گرا تھا۔ ابرار اتنے غصے میں تھا کہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا مگر موسیٰ کے چیخنے پر اسے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ منت بھی صوفے سے اٹھتی ہوئی فوراً سے موسیٰ کی طرف بھاگی تھی جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ابرار نے فوراً سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے باہر کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ منت بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ ابرار نے موسیٰ کو گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھال لیا۔ منت بھی فوراً سے اسے بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ابرار نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اس وقت اسے صرف موسیٰ کی پرواہ تھی۔ موسیٰ میں اس کی جان تھی، اسے کچھ ہو گیا ابرار سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ منت نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو موسیٰ کے سر پر رکھا تھا کیونکہ اس کے سر سے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ امی یہ غلط ہے، آپ نے بتایا بھی نہیں، وہ جھاڑو والے کا رشتہ آیا ہے میرے لیے، اتنا میں تیار ہو گئی امی۔ وہ ہاتھ نچا کر انوٹھے پن سے بولے جا رہی تھی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اتنا اچھا لڑکا ہے وہ، میں نے تو ہاں کرنے ہی والی تھی، وہ تو تمہارے ابو نے مجھے روک دیا کہ ابرار کو بتا دے پہلے۔ آمنہ بیگم کو تو اس کی بات پر ہی غصہ آ گیا تھا۔ امی میں بتا رہی ہوں مجھے شادی نہیں کرنی، اس سے جمعدار کہیں کا ہو نہ ہو۔ وہ منہ بنا کر بولتی تو آمنہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ اس وقت وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کوئی جھاڑو والا اس کے سامنے ہوتا اس کی جھاڑو سے اچھی دھلائی دیتی۔ اچھا تبھی میں کہوں کہ اس طرح فری ہو کر بات کیوں کر رہا ہے مجھ سے؟ میسنا ایک نمبر کا، جان پہچان بھی کروا لیں گے۔ وہ کچھ یاد آنے پر آخر میں اس کی نقل اتارتی منہ ٹیڑھا کر کے بولی تو آمنہ بیگم نے اس کی کمر میں دھموکا جڑ دیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھ، زبان کیسے چڑھی ہے تیری؟ شرم تو آتی نہیں ہے اتنا؟ اماں اتنا زور سے مارا آپ نے، وہ بھی اس جمعدار کے لیے؟ اماں ایک بات تو بتاؤ، میں آپ کی سگی اولاد ہی ہوں نا؟ وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ دفعہ ہو جا آیت یہاں سے، اور اب کوئی بات نہیں سنوں گی میں تیری اس بچے کے خلاف۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر آیت کا منہ کھل گیا تھا۔ امی آپ ابھی سے اسے اپنا داماد مان بیٹھی ہیں؟ داماد؟ ہائے اللہ نہیں، کیا بول گئی میں؟ اس نے کہتے زبان دانتوں تلے دبائی اپنا سر پیٹا تھا۔ آمنہ بیگم نے اسے پھر سے فضول بولنے پر گھورا تو اس نے اب یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ امی کا کیا بھروسہ، چپل تو ان کے پیروں میں ہمیشہ موجود رہتی تھی مگر زیان کو تو اس نے چھوڑنا نہیں تھا، ہو نہ ہو۔ وہ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ خاموش ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ منت کے آنسو نہیں روک رہے تھے۔ منت کی حالت دیکھ کے ابرار کا دل دکھ رہا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ اس کو دلاسا دیتا۔ آج سے پہلے بہت لڑائیاں ہوئی تھی دونوں کے بیچ مگر ابرار نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابرار کو اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اور منت کے سامنے وہ شرمندہ بھی تھا، اس لیے وہ نظریں جھکائے اپنے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دماغ تھا کہ سوچ سوچ کے پھٹا جا رہا تھا۔ منت کے رونے میں جب کمی نہیں آئی تو وہ اس کی طرف بڑھا، ایک نظر ندامت سے اس کی طرف اٹھائی، اس کی گال پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ پھر سے احساس شرمندگی نے آن گھیرا تھا مگر یہ وقت اس کا ساتھ دینے کا تھا، اس لیے وہ منت کے پاس بیٹھ گیا۔ منت نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، رونا ابھی بھی جاری تھا۔ منو ڈونٹ کرائی، آئی ایم وتھ یو، وہ ہولے سے بولا تو منت ایک منٹ کے لیے رونا بول کے اسے دیکھنے لگی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اس نام سے اسے پکارا تھا۔ منت کے ایسے دیکھنے پر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، بہت غلط کرتا آیا ہوں انجانے میں تمہارے ساتھ۔ ابھی وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا کہ منت نے اس کے کندھے پر جھول گئی تھی، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ منو کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ حیران ہوتا اس کا چہرہ تپتپانے لگا مگر وہ بے ہوش تھی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگا، نگاہ اٹھائی، اچانک سے کیا ہوا اسے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ جلدی سے اسے اٹھاتا ہوا بھاگا تھا۔ وہ اب کوریڈور میں اکیلا تھا۔ اس نے منت کے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ منت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ سب ٹھیک تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی سر کی پٹی کر دی تھی اور نیند کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔
وہ موسیٰ کو دیکھ کر آیا تھا اور شکر بھی تھا کہ زیادہ مسئلے کی بات نہیں تھی۔ کتنا غلط کیا میں نے منت کے ساتھ۔ بیچاری نے آج تک مجھے کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو شاید میرے آگے بولنے سے بھی ڈرتی تھی۔ پھر میں نے کیوں ایسا کیا؟ آج یہ احساس اس کی روح میں کھچوک کے لگا رہا تھا۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر ایسے جناب اس کے باپ نے اس کی شادی کروا دی۔ بیٹا تمہاری ماں تو اس دنیا میں رہی نہیں، میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ جب میں نہیں رہوں گا تو تمہارے لیے سہارے کے لیے کوئی تو ہو، تاکہ تم اکیلے پن کا شکار نہ ہو جائے۔ تب ان کے الفاظ پر ابرار نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے باپ کے الفاظ یاد آنے پر اس نے اپنے باپ کا ہر فیصلہ صحیح لگا تھا، کیونکہ ابرار نے اپنے باپ کے کہنے پر شادی کر لی تھی۔ تب 1 سال بعد جس دن موسیٰ پیدا ہوا تھا، اس کے 3 دن بعد احسن صاحب کا ٹی بی کے مرض کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اس دن وہ اتنا غمزدہ تھا کہ وہ بھول گیا کہ اس کی بیوی اور ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی زندگی میں وہ ان سے دور دور رہنے لگا تھا، مگر موسیٰ سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اس کی جان تھا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ منت کے ساتھ ابھی بھی اس کا رویہ سرد ہی تھا، مگر پھر اس کے آفس میں معروف آ گئی۔ اس دن سے ابرار کو منت کے ہر کام میں نقص نظر آتا تھا اور غصے میں اسے ڈانٹ دیتا، مگر وہ صبر کر لیتی تھی۔ سر، اندر جو پیشنٹ ہیں آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب ایک نرس کی آواز پر چونکا۔ ہاں، میری وائف ہیں، وہ جلدی سے بولا تھا۔ کنگریچولیشن سر، شی از ایکسپیکٹڈ۔ اسی وجہ سے انہیں کمزوری سے چکر آگے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا خیال رکھیں، آپ تھوڑی دیر بعد مل سکتے ہیں اپنی وائف سے۔ وہ یہ کہتے آگے چل دی تھی، مگر ابرار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ جو نرس بول کے گئی تھی، کیا وہ سچ تھا؟ او میرے خدایا، میں کیسے شکر ادا کروں آپ کا۔ وہ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھا، خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ایک لمبا سانس خارج کیا اور وہ دروازہ دھکیلتے اندر قدم رکھا تھا۔ آج وہ اسی منت کے سامنے جانے سے جھجک رہا تھا جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ آج اسے اپنا آپ منت کے سامنے چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کے بیڈ تک آیا جہاں وہ آنکھیں مندے لیٹی ہوئی تھی۔ آہٹ پر منت نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولی تھی۔ ابرار اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا تھا۔ منت سپاٹ چہرہ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ منت، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ وہ بول رہا تھا جب منت نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں پلیز، آج مجھے بولنے دو کہ میں تمہارے ساتھ کتنا غلط کرتا آیا ہوں۔ تم نے کبھی آگے سے مجھ سے شکایت نہیں کی، کبھی اپنا حق نہیں جتایا مجھ پر، کیونکہ اس کے لیے میں نے تمہیں کبھی اتنا پیار اور مان ہی نہیں دیا۔ لیکن میں سچ میں تمہارے آگے بہت شرمندہ ہوں۔ تم جانتی ہی نہیں ہو مجھے آج احساس ہوا ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں چاہے تمہیں کتنا کچھ کہتا چلوں، مگر یہ بات آج جان گیا ہوں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم جانتی ہو آگے سے میرے ساتھ اونچی آواز میں بول سکتی تھی، مگر تم مجھ سے کبھی بھی اس لہجے میں نہیں بولی، اور جانتی ہو اس کی وجہ سے میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے۔ جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو یقین مانو میں صرف اس کی طرف وقتی طور پر اٹریکٹ ہوا تھا، وجہ تم سے دوری ہے، اور اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ مجھے اس بات پر غصہ تھا، ورنہ محبت تو صرف تمہارے لیے ہے۔ اس دل میں منت کو ہلکا سا مسکراتا دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہوا تھا۔ تبھی وہ آخری میں شرارت سے کہتا ہنس دیا تھا، معاف کر دیا نا مجھے؟ وہ تائید چاہ رہا تھا۔ منت نے مسکرا کے گردن ہلا دی۔ میں آپ سے ناراض ہی نہیں تھی، لیکن اب خوش بھی ہوں۔ وہ ہلکے سے گویا ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ کس چیز کا تھینک یو؟ وہ نہ سمجھی سے بولی تھی، مجھے اتنا اچھا گفٹ دینے کے لیے۔ وہ لب دانتوں میں دبائے بولا تو منت سر جھکائے مسکرا دی تھی۔ میں آپ کو یہی بتانے والی تھی، مگر آپ وہ ابرار کا چہرہ دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ویسے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک دیکھ کر بات بدل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر نے بتایا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ اس کے لہجے میں منت نے خوشی محسوس کی تھی۔ موسیٰ کہاں پر ہے؟ کیسا ہے وہ؟ اسے موسیٰ کا خیال آیا تھا، پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک ہے، وہ بس اس کو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہم آ جائیں؟ آیت نے دروازے پر کھڑے ہو کر شرارت سے ہانک لگائی تھی۔ ابرار اور منت نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو ابرار آیت کے کہنے پر مسکراتا ہوا منت کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اوہ خیر ہے ابرار بھائی، آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ آیت اور آمنہ بیگم اندر آئی تو آیت نے ابرار کو مسکراتا دیکھ کر چھیڑا تھا، اپنی بہن سے پوچھو۔ وہ منت کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا تھا، آنٹی السلام علیکم۔ ان سے ملنے اور خیریں پوچھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وجہ اس نے یہی بتائی تھی کہ موسیٰ کے سیڑھیاں گرنے کی وجہ سے منت نے ٹینشن لی ہے، تبھی بے ہوش ہو گئی۔ منت کے گھر والوں نے سب بہت خوش تھے یہ خوشخبری سن کر۔ منت بھی آج کافی عرصے بعد خوش نظر آ رہی تھی۔ آج تو وہ دل سے مسکرا رہی تھی، آخر اس کے صبر کا پھل جو مل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر آمنہ بیگم بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے چہرے پر ایک خاص چمک دیکھی تھی، تبھی وہ مطمئن تھی۔ منت اور موسیٰ رات ہی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ آیت نے منت کے ساتھ جانے کی ضد کی تو رحمان صاحب مان گئے، اسے ساتھ میں منت کا خیال رکھنے کی بھی تاکید کی تھی۔ اس کے لیے ابرار بھائی ہیں۔ آیت نے منت کے کان میں شرارت سے
سرگوشی کی تو منت نے اس کو ہلکی سی چپٹ رسید کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب آیت اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ نے کیا ناشتہ کر لیا؟ تم نے موسیٰ کو ناشتہ کروا دیا؟ منت نے اس سے پوچھا تھا۔ جی، آیت کے کہنے پر منت نے بھی سر ہلا دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ میری بہن اجازت کب سے مانگنے لگ گئی؟ منت مسکرا کر بولی تو آیت نے اسے اپنے رشتے والی بات بتا دی۔ مبارک ہو۔ امی ابو نے کیا جواب دیا؟ منت خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں تو بہت خوش ہیں، لیکن آپ ہی وہ رکی تھی۔ لیکن کیا؟ منت نے آبروش کھاتے پوچھا۔ آپ ہی مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگتا۔ اور وہ بولی تو منت ہنس پڑی تھی۔ اوہو، کیا چکر ہے؟ منت نے اسے چھیڑا تو کچھ بھی نہیں آپ ہی، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ لڑکا اچھے گھرانے کا ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے اور بڑا ہے، لیکن اس گھر جتنا نہیں۔ میں چاہتی ہوں میرے بھی آپ جیسے نصیب ہو۔ وہ مزید بولتی کہ منت نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ آیت اللہ سے اچھے نصیب مانگا کرو ہمیشہ، کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ میرے اس جیسے نصیب ہو، کیونکہ ہم انجانے میں اپنے لیے پھولوں کی خواہش میں کانٹے دار پھول لے لیتے ہیں جو دکھنے میں تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر ہاتھ زخمی کر دیتے ہیں۔ منت نے اسے سمجھانا چاہا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ آیت کو اس وقت اس بات کے کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دولت ویسے سب کچھ نہیں ہوتا، بس لڑکا شریف اور اچھا ہونا چاہیے، وفادار ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ کچھ امیر زادے دولت کے نشے میں غلط کام کر جاتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم اچھا انسان مانگیں اپنے لیے، نہ کہ پیسے والا۔ جہاں تک بات پیسے کی ہے وہ تو اللہ تمہارے ہونے والے کو بھی ڈھیر سارے دے۔ منت نے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا تو آیت نے منہ بنایا تھا۔ نا مت لے اس جھاڑو والے کا، آخر میں کہتے ہوئے وہ خود بھی ہنس دی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کچھ گڑبڑ ہے، معنی خیزی سے کہتے ہوئے بولی تو آیت اب ہنستی تھی۔ پلیز آپ ہی اب شروع مت ہو جائیں، ہنستے ہوئے بولی تو منت نے اس کی دائمی خوشیوں کی ڈھیر ساری دعا کی تھی۔ رحمان صاحب جب رات کو آیت کو منت کے گھر سے لینے آئے تو ابرار بھی اسی ٹائم گھر واپس آیا تھا۔ ابرار کے رویے میں کافی بدلاؤ آیا تھا۔ رحمان صاحب کو بھی خوشی ہوئی تھی، تبھی باتوں ہی باتوں میں موقع کی مناسبت کو دیکھتے انہوں نے آیت کے رشتے کی بات کی تو ابرار نے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، اگر آپ کو تسلی ہے تو ڈن کر دیں، کیونکہ آپ کا دیکھا بھلا لڑکا ہے۔ رحمان صاحب اس کے جواب پر مسکرا دیے تھے۔ ٹھیک ہے پھر کل میرے ساتھ ان کی طرف چلنا، امنا بھی اسے دیکھ لے گی اور تم بھی مل لینا۔ رحمان صاحب کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ منت اور ابرار سے مل کر وہ آیت کو لیے گھر آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے حیدر صاحب کو فون کر دیا تھا کہ کل وہ اپنے داماد کے ساتھ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اگلی شام میں وہ لوگ اس کی طرف تھے، جبکہ آیت، جنت اور عمر گھر پڑی تھے۔ حیدر، اس دن آپ لوگ ہماری طرف آئے تھے ہماری بیٹی کا رشتہ لے کے، تو ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ رحمان صاحب کے کہنے پر زیان کا دل کیا وہ یہیں کھڑے ہو کر بنگڑے ڈالنے شروع کر دے۔ ہائے، مجھ سے میری خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی، یہاں سب کے سامنے سنجیدہ رہنے کا آرڈر ہے ابا جی کا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا، اس لیے وہ اپنا سر جھکا گیا۔ مبارک ہو آپ کو۔ حیدر صاحب نے اٹھ کر رحمان صاحب کو گلے لگایا تھا۔ ابرار بھی ان سے ملا۔ زیان بھی احتراماً کھڑا ہو گیا تھا، رحمان صاحب اور ابرار کے گلے لگا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ انکل جی کا منہ ہی چوم لے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، کیوں نہ اس عید کے موقع پر ان کی منگنی کی چھوٹی سی رسم ہو جائے۔ حیدر صاحب کے فیصلے پر سب متفق تھے۔ زیان کا تو بس نہیں چل رہا تھا جلدی سے عید کا دن آئے اور وہ آیت سے ملے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری۔ سب نے چونک کر ابرار کی طرف دیکھا تھا۔ جی بیٹا بولو۔ رحمان صاحب نے اجازت دی تھی۔ انکل، میں چاہتا ہوں یہ منگنی کی رسم میرے گھر میں کی جائے۔ میری کوئی سگی بہن نہیں ہے، مگر آیت میری سگی بہنوں کی طرح ہے، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، مجھے خوشی ہوگی۔ ابرار نے اپنی بات مکمل ہونے پر نظر اٹھا کر سب کو دیکھا تو سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارے گھر ہی کر لیتے ہیں، رحمان صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو سب راضی ہو گئے تھے۔ عید مبارک ابو۔ آیت، جنت اور عمر رحمان صاحب کے ساتھ لگے تھے۔ رحمان صاحب اور عمر ابھی عید کی نماز ادا کر کے آئے تھے۔ خیر مبارک میرے پیارے بچوں۔ انہوں نے بھی اپنے تینوں بچوں کو پیار کیا تھا۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ رحمان صاحب نے آمنہ بیگم سے کہا تو آمنہ نے بھی مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ابو، قصائی آنے والا ہے، جلدی سے کپڑے چینج کر لیں۔ عمر اداس سا بولا تھا۔ تمہیں کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ رحمان صاحب نے عمر کو ساتھ لگائے پوچھا تھا۔ ابو، مجھے رونا آ رہا ہے، میرا بکرا ذبح ہو جائے گا۔ اداس ہوا تھا۔ بیٹا، اللہ اجر دینے والا ہے، بس وہ ہماری قربانی قبول کرے، اداس نہ ہو، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ رحمان صاحب کے سمجھانے پر عمر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو رحمان صاحب اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ منت ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنا میک اپ کر رہی تھی جب ابرار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منو، جلدی کر لو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ اور سفید کلف لگے کرتے میں کافی سوبر لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر منت کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ منت نے اس کی طرف رخ کر کے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرا کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی پیاری ہے۔ ابرار کے شرارت سے کہنے پر منت نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ پاپا، تبھی کمرے میں موسیٰ کی آواز نے ابرار کی متوجہ اس کی طرف کروائی تھی۔ جی پاپا کی جان، میرا شہزادہ۔ ابرار کے بلانے پر موسیٰ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا اور ابرار نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ پاپا، آپ نے مما سے فرینڈ شپ کر لی؟ موسیٰ کے پوچھنے پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ جی پکی والی۔ ابرار نے منت کو دیکھتے ہوئے موسیٰ سے کہا تھا۔ وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ ابرار کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اس کی چھوٹی مگر مکمل فیملی سب کچھ ہے۔ اس نے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جو اسے صحیح راستوں پر لے آیا تھا۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ حیدر صاحب ابرار کے گھر پہنچ چکے تھے۔ تھوڑا بہت ملنے ملانے کے بعد منگنی کی رسم کی گئی۔ زیان نے بلیک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا جس میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ آیت نے بھی بلیک کلر کا کلیوں والا فراق پہنا تھا جس کے گلے پر دھاگوں سے کام کیا تھا، دامن پر بھی اسی طرح کا کام تھا۔ وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ زیان کی تو نظریں ہی بار بار اس پر اٹھ رہی تھی۔ آخر اس نے آج
آخر اس نے آج اس کو پورے 4 دنوں بعد دیکھا تھا۔ جنت بہنا میرا ایک کام کرو گی؟ سب کھانے کے بعد خوش غموں میں مصروف تھے جب ضیاء نے آہستہ سے کہا جی بھائی بتائیے۔ جنت نے بھی خوش دلی سے کہا تھا اللہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے ہیں آپس میں۔ آیت نے جنت اور ضیاء کو آپس میں کسر پسر کرتے حیرانگی سے دیکھا۔ ویسے یہ جھاڑو والا اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا میں کہتی رہتی تھی۔ وہ ضیاء کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی جو جنت کی کسی بات پر ہنس رہا تھا ہنستے ہوئے بھی پیارا لگتا ہے، میں نے پہلے کبھی غور کیوں نہیں کیا۔ وہ حیران ہوتی مسلسل سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بہن کا دماغ سیٹ ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ ضیاء نے اپنے آپ پر نظروں کی تپش محسوس کی اور جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آیت کو خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ جنت کو دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ پتہ نہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کیا چل رہا ہو ان کے دماغ میں۔ جنت نے ہنس کر کہا تھا لیکن مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ ضیاء نے شرارت سے کہا تو جنت ہنس دی۔ چلو بہنا میرا کام کر دو اب، اس سے پہلے ابا حضور گھر جانے کا آرڈر دے دیں اور میں ان سے ملنے کا ارمان دل میں ہی لیے گھر چلا جاؤں۔ اس کے اس طرح کہنے پر جنت ہنسی ہوئی سر ہلا گئی تھی۔ تمہیں خیر ہے؟ اپنے جھاڑو والے کو دیکھ کے جا رہی ہو؟ منت نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں آپی ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا جی، منت اس کے انداز پر مسکرا دی۔ آپی میرے ساتھ باہر چلے، لان میں واک کرتے ہیں۔ جنت آیت کے پاس آ کر بولی تھی۔ آیت بھی کندھے اٹھاتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ آپی آ جائیں ساتھ۔ آیت ایک دم پلٹی اور منت کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میں ذرا موسیٰ کو دیکھ لوں، ہارون کے ساتھ وہ بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ منت نے مسکرا کر کہا تو وہ جنت کے ساتھ باہر چلی گئی۔ آپی آپ ادھر ہی رکیں، مجھے پیاس لگی ہے، میں ابھی پانی پی کر آتی ہوں۔ جنت لان میں آتے ہی بہانہ بناتی ہے وہاں سے کسی کی تھی، اس کا کام ہو گیا تھا، پی کر آنا تھا نا، اب جلدی سے پی کر آؤ، میں یہیں پر کھڑی ہوں۔ وہ کہتی ہوئے آگے لان میں واک کرنے گئی تھی۔ جنت اندر کی طرف آگئی تھی۔ آیت ابھی مڑی تھی کہ کسی سخت وجود سے ٹکرائی تھی۔ اف کون پاگل ہے؟ اپنا سر مسلتے ہوئے جب آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ تم؟ جی بالکل میں ہی ہوں، وہی جھاڑو والا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ آیت نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ پوچھیے محترمہ۔ یہ بندہ خاکسار حاضر ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر آیت نے ناک کھولتے اسے دیکھا تھا۔ ویسے ایکٹنگ تم بھی بہت آتی ہے، پرانی فلموں کے ہیرو۔ اس کے کہنے پر ضیاء نے اسے آنکھیں سکڑ کر دیکھا تھا۔ بات بتاؤ کیا پوچھنی تھی؟ ڈرامہ کوئین، وہ بھی اسی انداز میں بولا تو آیت نے زبردستی کی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اصل میں مجھے تمہارا نام یاد نہیں رہتا، اپنا نام بتا دو۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر ضیاء کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وٹ، تمہیں میرا نام نہیں پتا؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ ہاں نا، مجھے تو تم نے 2 دفعہ بتایا ہوا ہے، مگر دیکھو مجھے یاد نہیں رہتا۔ عجیب سا تو نام ہے تمہارا۔ وہ مظلوم سی بنی سارا الزام اسی کے نام کو دیتے اطمینان سے بولی تھی۔ ایسا بھی کوئی عجیب نہیں ہے، بائی دا وے یہ آخری بار بتا رہا ہوں، ضیاء حیدر نام ہے میرا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اچھا صحیح، اب یاد رکھوں گی، وہ سر ہلاتے بولی تھی۔ جی اب سنو، تمہیں بولنا بھی نہیں چاہیے، وہ جتاتے ہوئے بولا تو آیت نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ جنت نہیں آئی ابھی تک، وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے اپنے آپ سے بولی، مگر ضیاء اس کے پاس ہی کھڑا تھا تو وہ سن چکا تھا اس نے اب نہیں آنا، میں نے ہی تمہیں بہانے سے باہر بلانے کے لیے کہا تھا۔ ضیاء نے کہنے پر آیت نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ سیدھے طریقے سے بھی مجھے کہہ دیتے کہ بات کرنی ہے تو میں آ جاتی۔ اب کہ حیران ہونے کی باری ضیاء کی تھی اور تم میرے کہنے پر آ جاتی، اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے ویسے بھی بڑا شوق ہے ان ایسے کاموں کا، تمہیں پتہ ہے میری تو خواہش ہے کہ تم مجھے انگوٹھی پہناتے، مگر تمہاری امی نے پہنا دی۔ اداسی سے بولی تو ضیاء کا منہ کھل گیا۔ تمہیں مجھ سے شرم نہیں آ رہی اب کہ اس نے یہ سوال کیا؟ کیا پتہ تھوڑی بہت آ جائے۔ اس نے ضیاء کے کہنے پر ایک نظر اٹھا کر ضیاء کی طرف دیکھا تو اس کی پیٹھ مس ہوئی تھی۔ نہیں تو تم سے کب سے شرمانے لگی مسٹر جھاڑو والے؟ اوپس، میرا مطلب ہے مسٹر ضیاء حیدر۔ جھاڑو والا کہنے پر ضیاء نے گھورنے سے اس نے جلدی سے اپنی بات درست کی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک بات تم بتاؤ ذرا۔ ضیاء کو جیسے کچھ یاد ہے۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکائے تھے۔ اندر یہ مجھے اتنا دیکھا کس خوشی میں جا رہا تھا؟ اس کے پوچھنے پر آیت گڑبڑا گئی تھی۔ وہ آپ کی منگیتر ہونے کی خوشی میں۔ بولنے کے بعد احساس ہوا کہ کیا بول گئی ہے تو زبان دانتوں تلے دبائی جبکہ ضیاء کا قہقہہ گونجا تھا۔ یعنی میں مانوں کہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ غصہ نہیں آیا تمہیں؟ آخر اس نے وہ سوال کر ہی لیا تھا جس کے لیے وہ کب سے بے چین تھا۔ پہلے تو مجھے تم پر اتنا شدید غصہ آیا کہ پوچھو مت، کہ شکر کر تم میرے سامنے نہیں آئے، ورنہ وہ ہاتھوں کا مکہ بناتی۔ دانت پیس کر بولی تو ضیاء کو ہنسی آ گئی۔ ورنہ کیا؟ اس نے آبرو اچکاتے پوچھا تھا۔ ورنہ میں تمہاری جھاڑو سے اچھی خاصی دھلائی کرتی، مگر اب میں رشتے پر راضی ہوں، تیز لہجے میں کہتی آخر میں دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اس انقلاب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو وہ راضی ہوگی۔ بس مجھے سمجھ آ گئی کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، مگر ایک وعدہ تم بھی مجھ سے کرو۔ وہ ایک نظر سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسا وعدہ؟ وہ یہ کہ تم میری دل سے عزت کرو گے اور میرے ساتھ وفاداری نبھاؤ گے۔ اس نے جب سے منت کے بارے میں سنا تھا اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اس لیے وہ وعدہ لے رہی تھی۔ پکا وعدہ؟ دل سے تمہیں اب بھی عزت دیتا ہوں اور عزت و احترام کے ساتھ تم سے محبت بھی کرتا ہوں، اور جہاں محبت ہو وہاں عزت بھی ہوتی ہے، کیونکہ محبت میں پہلا سٹیپ ہی انسان کی دل سے عزت کرنا ہوتا ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ آیت اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی انسان تھا؟ اتنا سنجیدہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا اسے۔ آیت کو اس کے لفظ میں سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس رشتے کو دل سے نبھاؤں گا، وعدہ رہا تم سے، یہ میرا وعدہ ہے۔ مجھے وعدے کا پکا پاؤ گی؟ وہ آخر میں مسکرایا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنا پیارا لگ رہا ہوں تو ماشاء اللہ ہی بول دو۔ وہ آیت کو اپنی طرف یکٹک پا کر شرارت سے بولا تھا۔ ماشاء اللہ؟ آیت کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ضیاء کا قہقہہ۔ ضیاء کے قہقہے سے آیت
ہوش میں آئی تھی۔ دیکھو مجھے پتا چلا کہ تم یہاں کیا کہہ رہے تھے۔ میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں، تم اتنی سنجیدہ باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ اپنی خفت میں ٹالنے کو بولی تو زیان اس کے انداز پر ہنس دیا۔ بس یوں ہی کبھی کبھی۔ سچ بتاؤں آیت، میں نے تمہیں پہلی بار ملاقات میں ہی ٹھیک ہی چور کہا تھا۔ وہ اب اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تو آیت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کیا ہے کہنے کا؟ میں نے کیا تمہارا چرایا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولے تھے۔ دل؟ اس کے کہنے پر آیت نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تم پہلی بار میں ہی میرا دل چرا کے لے گئی تھی اور میں روز تمہارے بارے میں سوچتا رہتا۔ آج وہ اس پر سارے راز آشکار کر رہا تھا۔ آیت تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور پتہ ہے میری عادت بن گئی تھی روز ٹیرس پر کھڑے ہو کر صبح تمہیں گلی سے گزرتے دیکھنا۔ اب تو آیت کو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب اندر چلنا چاہیے، پتہ نہیں سب کیا سوچیں گے۔ وہ اندر قدم بڑھانے لگی جب زیان اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آیت نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو کہ زیان کے ہاتھوں میں تھا۔ اندر ہر کوئی اپنی باتوں میں بزی تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ تو چھوڑو، اب ہو تم ویسے ہی جھاڑو والے۔ اس کی اس حرکت پر لب کاٹتے ہوئے سر جھکا کر بولی تھی، اوکے میڈم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا سر جھکا گیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تم شادی کے بعد بھی کیا یوں ہی جھاڑو والا کہا کرو گی؟ اس کو آیت سے ایسے سوال کی توقع ویسے ایک بات ہے، تم شادی کے بعد بھی کیا یوں ہی جھاڑو دے دیا کرو گی؟ اس کو آیت سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، اس لیے پہلے حیران ہوا، پھر سنبھل کر بولا، او آیت بی بی، میں نے خود شاید زندگی میں پہلی بار اسی دن جھاڑو دیا ہوگا۔ وہ تو برا ہی مان گیا تھا۔ ہاتھ کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولا تھا، لگ تو نہیں رہا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا تم روز کام کرتے ہو، تبھی تو میں اس دن یہ دیکھنے کے لیے تمہارے دروازے پر چڑھی تھی۔ وہ اس کے بیوی کہنے پر چڑھ کر بولی تھی، کیا ہو گیا؟ کیا بحث چل رہی ہے؟ حفصہ آپی جو لان میں انہیں ڈھونڈتے آئی تھی دونوں کو لڑتا دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ کچھ نہیں آپی، بس آپ کس جمعدار اور جھاڑو والے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ آیت نے کچھ زیان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، ارے آپی اس بکرے والی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھ سے لڑ رہی ہے فضول میں۔ زیان کے کہنے پر آیت نے اسے دیکھا، آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اب تم نے مجھے یہ بکرے والا کہا تو اچھا نہیں ہوگا، جھاڑو والے۔ آیت سے کہاں برداشت ہونا تھا بھلا، یہ کوئی نام تھا؟ حفصہ آپی، ابھی تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ دلہن کو بکرے پر ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے، بعد میں پھر صدقہ دیا جاتا ہے اس بکرے کا۔ وہ شرارت سے بولا تھا، یا سچ میں حفصہ آپی؟ آیت کی تو آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہاں تو کیا ہوا، بکرا ہی تو ہے۔ حفصہ آپی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، ہے تو بکرا، مگر اس بکرے والے کو وہ شیر کے برابر نظر آتا ہے۔ بکرے والی کو شیر کے برابر نظر آتا ہے؟ زیان نے ہنس کے کہنے پر آیت کو پتنگے لگ گئے تھے۔ او مسٹر، تم ہوگے جھاڑو والے؟ آیت غصے سے بولی تھی، بس کرو تم دونوں لڑنا جھگڑنا، آج ہی منگنی ہوئی ہے، کچھ تو لحاظ کر لو۔ حفصہ آپی ان دونوں کی لڑائی سے تنگ آ کر بولی تھی، آپی آپ خود دیکھ لیں، اس نے مجھے آپ کے سامنے جھاڑو والا بولا ہے۔ زیان نے آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آیت نے تو جیسے کوئی اثر ہی نہ لیا تھا، تم نے بھی تو مجھے بکرے والی بولا تو حساب برابر، اور تم واقعی ہو ہی جھاڑو والے۔ آیت میڈم کیوں پیچھے رہتی، تو تم کون سا کم ہو، اماں بھی؟ زیان بھی کم نہیں تھا، جبکہ آیت اپنے آپ کو اماں بھی کہے جانے پر سلک اٹھی تھی۔ تم جمعدار میں اس نے ایک نمبر کے آیت ہو۔ آیت اور کوئی جواب نہ دے، یہ ناممکن تھا۔ حفصہ آپی ان دونوں کی لڑائی کے آگے ہارتی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہی دونوں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر رہے تھے، جہاں پہلے ایک دوسرے کی تعریف میں پھول جھڑ رہے تھے، وہیں ایک دوسرے طریقے سے تعریف میں پھول ایک دوسرے کے منہ پر مارے جا رہے تھے۔ جو ہی ان دونوں نے جھگڑتے رہنا تھا، یہ نوک جھوک تو اب زندگی بھر ان کے گھر والے بیچاروں کو سہنی پڑنی تھی، کیونکہ ایک بات تو طے تھی کہ بکرے والی ویڈس ود جھاڑو والا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور اس کا نام ہے تمہارا ملنا بھی خوب ہے۔ اس کی رائٹر ہیں اسکلم یمنا احمد۔ ان کا ہی ایک ناول تھا بچپن کا شوہر جو میں نے کیا ہوا ہے، وہ بھی اچھا تھا، اور یہ بھی اچھا لگا ہے، سویٹ سا ناول ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔